नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल हाज़ा रहमतुम मिर रब्बी फ़इज़ा जाअ वअदु रब्बी जअलहु दक्का व कान वअदु रब्बी हक्का व तरकना बाज़हुम यौमइज़िन यमूजु फ़ी बाज़िन व नुफ़िख़ फ़िस्सूरि फ़जमअनाहुम जमआ वारज़ना जहन्नम यौमइज़िन लिलकाफ़िरीन अर्ज़ा अल्लज़ीन कानत आयुनुहुम फ़ी गिताइन अन ज़िक्री व कानू ला यस्ततीऊन समआ सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। आज जिस मौजू का इंतख़ाब किया गया है वो इस वक्त ख़ास तौर पे मशरिक़ वस्ता में जो हालात बन रहे हैं उनके पस मंज़र में जो आसार या अलामात क़यामत हैं या क़ुर्ब क़यामत के जो वाक़यात हैं उनकी रोशनी में इन हालात का जायज़ा लेना है। जब हम क़यामत की बात करते हैं तो ज़ाहिर है वो ज़माना लद गया कि जब बाज़ लोगों को डाउट होता था, शक होता था कि इतने बड़े बड़े पहाड़ कैसे उड़ेंगे। कुरान मजीद के इस बयान पर मुशरिकीन मक्का यकीन नहीं ला सकते थे कि उन्हें समझ नहीं आती थी कि इतने बड़े पहाड़ कैसे रूई के गालों की तरह उड़ते फिरेंगे। लेकिन ये कि अब ये एक मुत्तफ़िक़ा बात है, कोई खुदा को माने या ना माने, ये मानता है कि साइंसी तौर पर यह प्रूवन फैक्ट है कि ये अब एक वक्त आएगा कि ये बिसात लपेट ली जाएगी। बल्कि पूरी कायनात के बारे में कहा जाता है कि एक वक्त था कि ये एक नुक्ते से आगाज़ हुआ, बिग बैंग, और ये फिर फैलती चली गई, एक्सपेंड होती चली गई, और फिर एक वक्त इसका रिवर्सल शुरू होगा और पूरी बसात मुत्वियातुम फिस बेयदि, आसमान और ज़मीन को अल्लाह ताला अपने हाथ में लपेट लेगा तो गोया उस तरह वापस ये लिपट भी जाएगी। यहाँ तक तो इंसान की अपनी सोच पहुँच चुकी है। लेकिन कुरान मजीद ने हमें इससे पहले की भी एक चीज़ से मुतारिफ़ करवाया है, और वो तकरीबन जो जहाँ साइंस पहुँची है, जिसे आजकल जो एक सैयारा जिसकी मौत वाक़ई हो जाती है, ब्लैक होल का जो तस्वुर है, तो गोया ज़मीन का भी एक ब्लैक होल बहुत नज़दीक है। इज़ा वक़अतिल वाक़िया, जब वो हो पड़ने वाली हो पड़ेगी, और फ़ला उक़सिमु बिमवाक़िइन नुजूम, और वो हो पड़ने वाली गोया सारे तारों के साथ होती है। कभी किसकी बारी होती है, कभी जैसे इंसानों की मौत होती है ऐसे सितारों की भी मौत होती है। व इन्नहु लक़समुन, और ये एक कसम है, लौ तालमून, अगर तुम्हें समझ आए, अजीम, बहुत बड़ी कसम है। ज़ाहिर है अब इंसान इस कसम को समझ सकता है। उस वक्त ब्लैक होल का तो अभी मुशाहिदा ही नहीं हुआ था, तो क्या समझता? तो उस वक्त यही समझा जो सितारे, जैसे सूरज डूब जाता है तो शायद सितारे भी डूब जाते हैं, गुरूब हो जाते हैं। ये बात नहीं है। बात असल में सितारे का क़यामत वाक़ई होना है। जो कुरान की इस्तिलाह में क़यामत है वो साइंस की इस्तिलाह में ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाना है। तो इस ज़मीन की एक क़यामत है, ये अब एक साइंटिफिकल फैक्ट है, इससे कोई यानी अब इनकार नहीं करेगा इंसान, जिसे थोड़ी बहुत भी समझे। हाँ, कोई किसी पे जादू हो गया हो, किसी की मत मारी गई हो तो उसका मसला रहता है, वो अब बहुत थोड़े। अंबिया और रसूल का जहाँ तक ताल्लुक़ है, देखें नबी, ये इस लफ्ज़ पे गौर कीजिए। नबी का मतलब ये बहुत बड़ी खबर देने वाला, वो ख़बरें जो हवासे खमसा से हमारी समझ में नहीं आती, ये हमारे जो सेंसेस हैं, इससे बियॉन्ड उसके पास कोई सोर्स ऑफ नॉलेज है जिससे वो बहुत बड़ी बड़ी ख़बरें हमें दे रहा होता है। तो उनमें बड़ी ख़बर है अल्लाह ताला के वजूद की ख़बर है, आगे ये है कि फ़रिश्तों की ख़बर है। ये सारे हमें नज़र नहीं आते, हम महसूस नहीं कर सकते। और फिर ये कि क़यामत की ख़बर भी है, तो साथ ये कि क़यामत के बाद के अहवाल की ख़बर भी है, बरज़ख की ख़बर है, बरज़ख से आगे बाद में क्या होगा, हशर के मैदान की ख़बरें हैं, जन्नत दोज़ख की ख़बरें हैं। ये सारी नबियों ने दी। तो जिसने मरने के बाद की इतनी ख़बरें दे दी, वो क़यामत से पहले कुछ ख़बरें क्यों नहीं देगा? जिसे हम कहते हैं कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडोज़ बिफोर। तो उस दर्जे में जो वाक़या होने वाला है, उस वाक़े से पहले की ख़बरें क्यों नहीं देगा? ज़रूर देगा। ये उसका काम ही ये है कि जो आप परसीव नहीं कर सकते उसे वो अल्लाह की तरफ से मिलता है तो वो आपको बताए। और एक रवायत बुखारी शरीफ में मौजूद है जिसका मफ़हूम ये है कि एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें फितनों के बारे में बताया, और कोई ऐसा फितना क़यामत तक नहीं होगा जिसमें 300 मुसलमानों की जान जाए
اور اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ نہ بتایا ہو کہ اس فتنے کو اٹھائے گا کون، اس کے باپ کا نام کیا ہوگا، وہ کس خاندان کا ہوگا، پوری تفصیلات بتائیں۔ اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آج بھی اگر میں کل کے بارے میں آپ کو کوئی بات کہوں تو اتنی دلچسپی نہیں ہوتی، ہر آدمی کو وہ کل کی دلچسپی نہیں ہوتی، زیادہ تر لوگ آج پر فوکسڈ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی آج کی نبیڑو اور کل کس نے دیکھا ہے اس کو چھوڑو۔ تو اس وجہ سے، اور ویسے بھی ایک واقعہ ہونا ہے قیامت کے قریب ہونا ہے، تو جو لوگ آج سے 1400 برس پہلے ہیں تو انہیں اس سے اتنے دور کی باتوں کو یاد رکھنے سے اتنی کوئی غرض بھی نہیں ہوتی، اور شاید اللہ کی حکمت بھی متقاضی نہیں تھی کہ یہ باتیں زیادہ لوگوں کو یاد رہیں، وگرنہ ہٹلر کا نام بھی آنا چاہیے تھا، وگرنہ یہ جتنے بڑے بڑے فتنے جنہوں نے، مطلب پہلی جنگ عظیم آخر کسی کی وجہ سے ہو گئی، دوسری جنگ عظیم کسی کی وجہ سے ہو گئی، لاکھوں مسلمانوں کی بھی جانیں گئی ہیں، انسانوں کی کروڑوں کی تعداد میں جانیں گئی ہیں، تو کیسے ممکن تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہ بتایا، جبکہ آپ نے 300 بندے والا بھی بتایا ہوا ہے۔ تو لیکن یہ کہ یہ معلومات دنیا سے غائب ہو گئی۔ اور ایک بات یہیں پہ میں یہ بھی عرض کر دوں کہ آج بھی جب قیامت کے احوال کی بات آتی ہے تو بعض لوگ کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے۔ تو یہ ضعف کا مطلب پہلے سمجھ لیجئے، میں تھوڑا سا آپ کا ٹائم لوں گا، لیکن یہ کہ ہو سکتا ہے ہم ایک نشست بعد میں پھر کر لیں، لیکن کچھ چیزیں اگر ہم بنیاد سے سمجھیں گے نہیں تو ہو سکتا ہے کہ پھر ہم اس پر ایک مضبوط موقف بنا نہ سکیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ یہ والی چیز بھی آپ کے سامنے رکھوں۔ میں آج سوچ رہا تھا کہ یہ ضعیف ایک اصطلاح ہے نا، ایک مطلب ٹرم ہے حدیث کی، اس کو ایک عام آدمی کیا سمجھے گا، اس سے مجھے اپنا ایک واقعہ یاد آ گیا۔ یہ 1991 کی بات ہے یا 92 ہوگا، اس دوران میری والدہ جو ہے انہیں بار بار کہہ ہوتی تھی، ڈاکٹر صاحب کے پاس لے گئے جو قریب تھے، انہوں نے اندازہ لگایا کہ ان کے پتے کا کوئی مسئلہ ہے، تو انہوں نے کہا جی الٹرا ساؤنڈ آپ جا کے ہیلتھ ویز لیبارٹری ہوتی ہے وہ جو پنڈی میں، وہاں سے کروائیں۔ وہاں سے میں ہی لے کے گیا، ان کا جو ہے نا ٹیسٹ کرایا، انہوں نے کہا جی تیسرے دن آ کے رپورٹ لے جانا۔ والدہ کو گھر پہنچایا، تیسرے دن میں رپورٹ لینے گیا تو رپورٹ کے اوپر جو ہے نا وہ بیچ میں انورٹڈ کاماز میں پازیٹیو لکھا ہوا تھا۔ میں بہت خوش گھر واپس آیا اور والد صاحب کو بھی بتایا کہ رزلٹ پازیٹیو ہے۔ آپ کو میری بات سمجھ میں آئی؟ ایک عامی آدمی کے لیے پازیٹیو 6 مثبت ہوتی ہے، یعنی اچھی بات ہے، اس میں تو کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن جب ڈاکٹر کو دکھایا اس نے کہا جی یہ تو آپریشن ہوگا، اس کے اس زمانے میں وہ بڑا آپریشن، وہ جو ٹانکو والا آپریشن ہوتا تھا، تو اب یہ فرق ہوتا ہے۔ تو جب آپ کوئی ضعیف حدیث سنیں یا کوئی اس طرح کی بات حسن حدیث سنیں یا مرفوع حدیث سنیں تو وہ اس کا لغوی معنی نہ نکالا کریں، وہ میرے والا حشر ہو جائے گا آپ کے ساتھ، وہ اس سے متعلقہ اس شعبے کا جو ماہر ہے اس سے پوچھیں یار اس کا کیا مطلب ہے۔ تو ضعیف کا مطلب موضوع نہیں ہوتا، گڑی ہوئی بات نہیں ہوتا۔ ضعیف کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ حدیث جھوٹی ہے، ضعیف کا مطلب یہ ہے کہ اس کی شہادت کمزور ہے۔ ایک واقعہ ہوا، یہاں پہ ہوا، ابھی ادھر پیچھے ہو سکتا ہے کوئی واقعہ ہو جائے، آپ مجھ سے پوچھیں میں نے نہیں دیکھا، میں اس کا گواہ نہیں ہوں، آپ سارے میری طرف مڑے ہوئے ہیں، آپ نے بھی نہیں دیکھا، تو اگر کوئی گواہی پوچھے کہ تم نے آنکھوں سے دیکھا، میں کہوں گا نہیں دیکھا۔ آپ سے پوچھے آپ نے آنکھوں سے دیکھا، آپ بھی کہیں گے نہیں دیکھا۔ نہیں، وہ شیشہ تو ٹوٹا ہوا ہے، کس نے توڑا ہمیں نہیں پتا۔ تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ شیشہ نہیں ٹوٹا، لیکن اس شیشے کے ٹوٹنا کس نے توڑا ہے اس کے لیے ہمارے پاس کوئی گواہی موجود نہیں ہے۔ اور فرض کریں ایک بچہ پیچھے سے یا کوئی ایک آدمی گواہی دے دیتا ہے کہ جی فلانے نے توڑا ہے، تو وہ اب ضعیف گواہی ہے۔ 2 گواہ چاہیے تھے نا، وہ 1 گواہ ہے، تو اس وجہ سے اس شہادت کے اندر ضعف آ گیا۔ ہم اس خبر کو ضعیف خبر کہیں گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ واقعہ نہیں ہوا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بات ہی غلط ہے، بے بنیاد ہے، گڑی ہوئی ہے، یہ مطلب اس کا نہیں ہے۔ اب آپ سوچیں کہ اس طرح کی حدیثوں سے عام طور پر صحابہ کی دلچسپی نہیں تھی، وہ جو جتنی مروی بھی ہے نا 2-3 صحابہ سے، باقی ان لوگوں کا مزاج کیا تھا وہ میں آپ کو بتاؤں، ایک واقعے سے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مجمع میں، یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ عنقریب ایک بہت بڑا فتنہ ہوگا، تو ستکون فتنۃ، عنقریب ایک بڑا فتنہ ہوگا۔ تو اب دیکھیے یہ آپ نے جملہ سنا، اب اپنے ذہن کا انداز، یعنی مائنڈ سیٹ جسے ہم کہتے ہیں، مطلب میرے ذہن میں سب سے پہلے سوال یہ آیا کیا فتنہ ہوگا۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ کے ذہن میں کیا آیا ہوگا، حضرت علی کے ذہن میں کیا آیا؟ انہوں نے کہا مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اس فتنے سے نکلنا کا راستہ کیا ہوگا۔ اب یہ آپ کو ذرا وہ نقطہ نظر کا ایٹیچیوڈ کا فرق آپ کو محسوس ہوا کہ ایک، یعنی میرے ذہن میں بھی یقین مانے یہی آتا ہے یہ سن کے کہ بھئی کیا ہوگا، کیا فتنہ ہے۔
اور مجھے امید ہے کہ آپ سب کے ذہن میں، ہمارا سائنٹیفک ذہن ہے نا، یہ شے کیا ہے، کیوں ہے، کیسے ہے، یہ ہمارے بیسک سوالات ہیں. یہ آج کا ذہن ہے. اس وقت کا ذہن یہ تھا کہ نجات دیکھنی ہے، بس سالویشن کدھر ہے. لہٰذا انہوں نے فوری پہلی بات یہ پوچھی کہ اس سے نکلیں گے کیسے، باقی کیا ہوگا میری بلا سے، اس کی تفصیلات یاد کر کے میں نے کیا کرنا ہے. مطلب ایک بیمار آدمی، اس کو سر کو درد ہے، آپ کہیں بھائی یہ ڈینگی کے بخار کی وجہ سے ہے، یا یہ فلانی پرابلم، بلڈ پریشر لو ہو گیا، اس سے اس کو کیا غرض ہے بھائی. اوکے بھائی جو گولی دو، پیناڈول دو، یا جو بھی جس سے میں ٹھیک ہوتا ہوں وہ دو، میں گھر جاؤں، کام میرا ختم کرو. یہ جیسے ایک عام آدمی کا طرز عمل ہوتا ہے، بالکل سمپل. اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ اب اس ذہن کے سامنے وہ ساری باتیں تھیں، تو انہیں اس سے کیا غرض ہے کہ یہ سارا کچھ تفصیلات یاد رکھیں. انہیں تو اپنا نبیڑنی ہے کہ بھائی ہم پار ہو جائیں، ہماری نجات ہو جائے. تو اس وجہ سے بہت سے لوگوں نے ان باتوں کو یاد ہی نہیں رکھا، اور اس وجہ سے ان روایات کے اندر کچھ نہ کچھ ذوق پیدا ہو گیا. اب اس میں بھی تو کوئی حکمت ہوگی نا کہ اللہ نے اس کو کیوں بتا بھی دیا، بھلا بھی دیا. تو جو بات مجھے سمجھ آئی ہے، وہ ضروری نہیں وہی صحیح ہو، لیکن میں آپ کے سامنے اپنی سوچ رکھ دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ وہ ساری تفصیلات اگر موجود ہوتی، سارے ناموں کے ساتھ موجود ہوتی، تو وہ فتنہ اٹھتا کیسے؟ یعنی مجھے بھی پتا ہوتا، آپ کو بھی پتا ہوتا، سارے مسلمانوں کو پتا ہوتا فلاں ابن فلاں فلانا فتنہ اٹھائے گا، تو وہ فتنہ ہو ہی نہیں سکتا تھا. اویئرنیس ہوتی، ہو ہی نہیں سکتا تھا. اور اللہ یہ چاہتا تھا وہ ہو بھی، اور اس کا جو گریٹر پلان تھا اس میں اس کا ہونا، وہ جو بھی اس کی حکمت تھی اس میں وہ لازم تھا. اور دوسری طرف یہ کہ خاص لوگوں کو پتا ہو، سب کو پتا بھی نہ ہو. تو وہ خاص لوگ وہ ہیں نا جن کو اللہ بچانا چاہتا ہے. اب یہ سمجھیں کہ ان فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ دجال کا فتنہ ہے، المسیح الدجال، جو قیامت کی نشانیوں میں سے بڑی نشانی، جو 3 بڑی نشانیاں بیان کی گئی ہیں نا، اس میں سے ایک یہ مسیح الدجال کا فتنہ ہے. ایک وہ سورج کا جو ہے وہ نکلنا ہے، ایک دابۃ الارض کا نکلنا ہے. یعنی بڑے معجزاتی باتیں، زمین سے ایک جانور نکلے، وہ بتائے یہ مومن ہے اور یہ کافر ہے، جو بہت غیر معمولی بات ہے. سورج مغرب سے نکلنا شروع ہو جائے، یہ بھی بہت غیر معمولی بات ہے. تو انہی 2 غیر معمولی باتوں کے ساتھ جو تیسری غیر معمولی بات جوڑی ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص نکلے گا اور اس کے پاس یوں سمجھیے وہ جیسے ایک سپر مین کا تصور نہیں ہوتا ہے، آلموسٹ خدائی اختیارات ہوں گے اس کے پاس. یعنی وہ جہاں چاہے گا بارش برسائے گا، جہاں چاہے گا بارش بند کر دے گا، صحرا کو وہ لہلاتا کھیتوں میں تبدیل کر دے گا، مردوں کو زندہ کر کے لوگوں سے باتیں کروائے. وہ ہوگا سارا فراڈ، ٹوٹل فراڈ ہوگا. لیکن یہ کہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہوگا. اچھا، اس میں سے یہ ساری روایات آپ پڑھیں نا تو یہ سب ایک قسم کی چیز نہیں معلوم ہوتی. اس میں کچھ ایسا بھی لگتا ہے کہ کوئی بہت بڑی طاقت، یعنی جیسے سلطنت ملک ہوتا ہے، بعض جگہوں پہ ایسا محسوس ہوتا ہے، بعض جگہوں پہ ٹیکنالوجی محسوس ہوتی ہے. اب مثلاً وہ چیرے گا، اس کو علیحدہ علیحدہ کرے گا، پھر جوڑے گا، اور اس کے بعد اسے وہ جو ہے نا صحیح سلامت ہوگا. تو یہ تو وہ تقریباً آج کل سرجری جس طرح ہوتی ہے تو اس کے قریب تک بات چلی گئی ہے. تو بعض چیزیں جو آج کل کی جو سائنٹیفک ترقی ہے اور اس کے نتیجے میں جو ٹیکنالوجی اس کے ساتھ جڑی ہوئی محسوس ہوں گی، بعض اس کی شخصی باتیں بھی معلوم ہوتی ہیں، بعض خالص شیطانی طاقتیں ہیں. مثلا یہ جو ماں باپ سے ہم کلام کرائے گا نا مردوں کو زندہ کر کے، کہ ایک آدمی اسے کہے گا کہ تم مجھے رب مان، وہ کہے گا نہیں مانتا. اگر وہ کہتا ہے تمہارے مرے ہوئے ماں باپ کو میں زندہ کر کے تمہارے سامنے کھڑا کروں اور وہ کہیں کہ اسے مانو، پھر کیا کرو گے؟ وہ کہے گا میں مانوں گا. تو اس کے ماں باپ سچ مچ آ جاتے ہیں اور وہ آ کے اسے تلقین کرتے ہیں. تو آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس کے ماں باپ نہیں ہوں گے، وہ شیاطین ہوں گے. اچھا، وہ شیطان اس کے ماں باپ کے روپ میں آئیں گے. آج کل ویسٹ میں جو بھی یہ شیطانی کلب ہیں ان کے اندر یہ پریکٹس ہو رہی ہے، مرے ہوئے لوگوں کے ساتھ ان کی ارواح کے ساتھ ملاقات کا سلسلہ وہاں پہ اب چل پڑا ہے. وہ خاص قسم کے وظیفے کراتے ہیں، پھر وہ ہوتے وہ شیاطین ہیں. لیکن اب اس میں ایک اور چیز کو بھی جوڑ لیں، سائنس، کلوننگ، تو وہ بھی اس کے قریب چلی گئی ہے بات. اور اسی لیے کلوننگ پہ پابندی، یعنی انسانی کلوننگ نہیں کرنے دیتے کہ اس سے بہت سارے سماجی مسائل پیدا ہو جائیں گے. لیکن شیطانوں کو کون روکے گا اگر فرض کریں وہ اپنی لیبارٹریوں میں کر رہے ہیں؟ تو میں صرف آپ کو اشارے کر رہا ہوں اس کے دجل اور فریب اور دھوکے کا. ہو سکتا ہے کہ ایک معروف آدمی ہو اور وہ غائب ہو جائے اور اس کا کلون ہمارے درمیان آ کے تو وہ پوری طرح جو ہے نا وہ روبوٹ بن کے تو ان کا کام کر رہا ہو اور ہم سمجھ رہے ہوں یہ فلانا، یہی دجل ہے نا. تو یہ دجال کی کئی قسمیں ہیں کہ جو ان احادیث سے معلوم ہوتی ہے کہ آئیں گی. اب اگر وہ ساری مستند حدیثیں ہوتی تو پھر ظاہر ہے ہر بندہ مان لیتا. تو
تو جن لوگوں کو ویسے ہی حدیثوں سے چڑ ہے، تو میرا یہ خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہے کہ وہ اس فتنے کا شکار ہو جائیں، کیونکہ حدیثوں سے وہ فیض ہی نہیں حاصل کریں گے، حدیثوں سے وہ فائدہ ہی نہیں اٹھائیں گے، حدیثوں کو وہ ڈیو ریسپیکٹ ہی نہیں دیں گے، لہٰذا ان کے ذہن میں وہ خلا ہوگا اور اس خلا کو آ کے وہ شیاطین پر کریں گے۔ تو گویا حدیثوں کو کم درجہ دینا اس کی سزا ہوگی کہ ان فتنوں کا شکار ہو جانا۔ یہ مجھے سمجھ آیا کہ اس کو ذرا تھوڑا سا اس لیے اس انداز میں رکھا گیا، واللہ اعلم۔ بہرحال اب آ جائیں جو آج میں آپ کے سامنے دجال والا ذکر نہیں کرنا چاہتا، وہ پہلے بھی ہو گیا، آئندہ پھر اس کو ذرا تھوڑا سا اور تفصیل سے کر لیں گے۔ لیکن آج جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا وہ ذرا یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ دجال والی، دابت الارض والی سورج، یہ وہ نشانیاں ہیں کہ یوں سمجھیے توبہ کا دروازہ بند ہونے کے ساتھ ساتھ ہیں۔ مطلب جب سورج مغرب سے آ جائے گا توبہ کا دروازہ بند ہو گیا، جب بند ہو گیا تو اب یہ بتانا کہ کون کافر ہے کون مومن ہے اس سے کوئی فرق تو نہیں پڑتا، لہٰذا وہ دعوت الارض نکال کے وہ بتا بھی، اب توبہ قبول ہی نہیں ہونی، بے شک آپ بتا دیں تو کافر ہے، کوئی فرق نہیں پڑا۔ اور اس سے متصلاً پہلے دجال کا دور ہے، کیونکہ دجال کے دور کے بعد ایک روایت میں آیا ہے کہ دجال کے آنے کے بعد توبہ قبول نہیں ہوگی، لیکن بعض زیادہ روایات میں یہ ہے کہ دجال کے بعد حضرت مسیح علیہ السلام آئیں گے، اور ان کے آنے کے بعد جتنے بھی مسیحی ہوں گے وہ ایمان لائیں گے، مسلمان ہو جائیں گے، تو گویا توبہ کا دروازہ ابھی بند نہیں ہوا، اصلاً وہ بند ہوگا جب سورج مغرب سے نکل آئے گا۔ وہ جب اس تفصیل میں ہم جائیں گے تو وہ بڑی کلیئر ہو جائے گی بات، ابھی اصل میں اس سے پہلے کی بات کریں۔ اور اچھا ایک بات میں رہ گئی، وہ اصل جو بتانا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں دجال اتنا بڑا فتنہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کے قیامت کی صبح تک انسانوں میں اس سے بڑا فتنہ کوئی نہیں آیا ہوگا جتنا بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہوگا۔ اب اس پر اعتراض کیا ہے؟ اعتراض یہ اتنا بڑا فتنہ اور قرآن میں اس کا ذکر ہی نہیں، بلکہ قرآن پورا پڑھ جائیں دال جیم لام مادے سے کوئی لفظ استعمال نہیں۔ اب یہ دیکھیے یہ سطحی سوچ ہوتی ہے۔ اب جو بندہ سمجھتا ہے الفاظ کیا چیز ہوتے ہیں، الفاظ کوئی شے نہیں ہوتے، الفاظ تصور کو منتقل کرنے کا ذریعہ ہوتے ہیں، اس سے زیادہ الفاظ کی اہمیت نہیں ہوتی۔ تصور کیا ہے؟ دھوکے باز۔ اس تصور کو حدیث میں اجاگر کیا کس لفظ نے؟ دجال نے۔ آیا عربی زبان میں دھوکہ دینے کے لیے ایک ہی لفظ ہے یا کوئی اور الفاظ بھی ہیں؟ قرآن مجید کا اپنا اصطلاح ہے اور وہ ہے الغرور کی اصطلاح، وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اور تمہیں دھوکہ دیا ایک سب سے بڑے دھوکے باز نے۔ تو دجال اور دھوکے باز ایک ہی بات ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ قرآن مجید شیطان کو سب سے بڑا دجال کہتا ہے، لیکن اس کے لیے لفظ غرور استعمال کرتا ہے۔ اور پھر دوسرا دجال کسے کہتے ہیں؟ غرور کے ساتھ ہی جوڑیں دنیا، وَلَا يَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے۔ اور دنیا کی زندگی کی کشش، اٹریکشن جن چیزوں میں مال، اسباب، وجاہت، دولت، اقتدار، حیثیت، سٹیٹس، یہ اٹریکٹ کرتی ہے نا، اور یہ فریب ہے، یہ ان کی حقیقت کوئی نہیں ہے، تو یہ دجال ہے۔ تو اب وہ جو دجال آنا ہے اس نے آ کے اصل میں اسی اٹریکشن میں کوئی 1000 گنا اضافہ کر دینا ہے۔ اب آپ اسے چلیں میں آسان ایک مثال سے سمجھا دیتا ہوں۔ مثلا مرد کے لیے عورت میں، عورت کے لیے مرد میں اٹریکشن ہمیشہ سے ہے نا، یہ تو زمانہ قدیم سے، جب گندے مندے ہوتے تھے تب بھی تھی، تبھی تو نسل انسانی آگے بڑھی ہے، نہیں تو نہیں بڑھتی تھی۔ اب صفائی ستھرائی کا دور آ گیا، گندگی ختم ہو گئی، 3 دفعہ دن میں نہاتے ہیں، تو وہ اٹریکشن کم ہوگی یا زیادہ ہوگی؟ ساتھ پرفیوم آ گیا، ساتھ میک اپ کا سامان آ گیا۔ پہلے کوئی صدیوں میں ہزاروں سال نرگس روتی تھی تو کوئی کلوپترا پیدا ہوتی تھی، اب جو چاہے ادھر سے 1 لاکھ 1.5 لاکھ کا سامان ہے، زیبائش لا کے کلوپترا بن کے گھومنا شروع ہو، تو قریب جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ کیا ہے۔ کم از کم جب پہلی نظر پڑے گی تو کلوپترا ہی محسوس ہو گئی۔ اٹریکشن بڑھ گئی یا کم ہوئی؟ دنیا ہمیشہ بڑی مرغوب تھی، لیکن جب اے سی بھی آ گیا، جہاز بھی آ گئے، فریج بھی آ گیا، یہ تعیشات ساتھ آ گئیں جو ٹیکنالوجی نے دی ہیں، کاریں آ گئیں، نئے ماڈل کی آ گئیں، وہ 5-7 ہزار والی، لاکھ والی بھی ہے، تو کروڑ 2 کروڑ 10 کروڑ والی بھی ہے۔ تو اب اس ساری چیزوں نے مل کے دنیا کو اور زیادہ محبوب تر بنا دیا یا نہیں، زیادہ جو ہے نا اٹریکٹیو بنا دیا نہیں، اور یہ سارا اس سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی کے نتیجے میں ہوا ہے۔ لیکن اگلا نتیجہ یہ ہے کہ ساری محنت کرو گے تو گم ہوگے تو اس کے اندر تو یہ سارا حاصل ہوگا نا۔
باقی وہ جیسے جوگاڑ تو کسی کسی کا لگتا ہے جو سیاست میں جاتے ہیں، باقی سب کا تو نہیں لگتا. یا یہ کہ کوئی خاص کسی جو ہے نا ادارے میں چلا جائے، وہاں پہ کوئی اس کا بھی ہاتھ چل جائے، بعد میں پھنس جائے تو پھنس جائے، لیکن یہ کہ لگ جائے تو جزیرہ خرید لے. لیکن یہ کہ ہر آدمی کا تو نہیں لگتا، اسے محنت کرنی پڑتی ہے. تو اس چیز کو سمجھ لیجئے، یہ دجل اصل میں اس کا دنیا کی زندگی کے ساتھ تعلق ہے، اور یہ یعنی آخری وقت کی بات ہے. اس سے پہلے جو کچھ ہونا ہے، اور وہ بہت اہم ہے آج کے حالات کو سمجھنے کے لیے، وہ ہے فتنہ یاجوج و ماجوج. قرآن مجید میں اس کا ذکر 2 مقامات پر آئے ہیں. ایک جو آیات میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھی ہیں، وہ آخری حصہ پڑھا ہے اس کا. شروع وہ ذوالقرنین کے واقعے سے ہوتا ہے، اور ذوالقرنین کا جو آخری سفر تھا وہ ایک خاص علاقے میں تھا، کوئی پہاڑی سلسلہ ہے جس کی طرف ان کا وہ سفر تھا، اور شمال کی طرف تھا. پہلا جو ہے ان کا مغرب کی طرف، دوسرا مشرق کی طرف، تیسرا شمال کی طرف ان کا سفر تھا. اس سفر میں انہوں نے ایک قوم کو پایا جو ان کی بولی ہی نہیں سمجھتے، لا یکادون یفقہون قولا. انہوں نے یہ کہا، قالوا یا ذوالقرنین، اے ذوالقرنین، ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض. یہ یاجوج اور ماجوج ہیں، یہ زمین میں فساد مچاتے ہیں. اچھا، اب یہ ذرا تھوڑا سا سوچنے کی بات ہے. ہم میں سے کوئی یاجوج ماجوج کو نہیں جانتا، ان کی یعنی ہمارے پاس کوئی فزیالوجی نہیں ہے، ان کی کوئی بایولوجی نہیں ہے، وہ کچھ ہم نہیں جانتے، ان کی کس کیمسٹری کیا ہے ہم نہیں جانتے، نہیں بتایا گیا. لیکن یہ کہ ایک بات تو بتا دی، مفسدون فی الارض، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، وہ زمین میں فساد مچاتے ہیں. اس کا مطلب ہے یاجوج ماجوج کا بنیادی وظیفہ، فنکشن، جیسے سورج کا فنکشن ہے نا، وہ دھوپ دیتا ہے، یا جیسے انبیاء کا فنکشن ہے وہ غیب کی خبریں دیتے ہیں، اس طرح یاجوج ماجوج کا بنیادی جو کام ہے وہ فساد مچانا ہے. یہ تو موٹی بات ہے نا، یہ سمجھ میں آ جانی چاہیے. فساد قرآن کی نظر میں کس شے کو کہتے ہیں؟ ویسے جو لغت میں یا عام سینس میں کہتے ہیں، عدل کے مقابلے میں یہ لفظ توازن، اعتدال اور توازن، اس کے مقابلے میں جو کیفیت ہے عدم توازن کی، اسے فساد سے تعبیر، بگاڑ، اردو کا ترجمہ اس کا بگاڑ ہوگا. ایک کیا ہے، بناؤ، بڑی اچھی کتاب ہے مولانا مودودی کی، بناؤ اور بگاڑ. اور یعنی ایک ہوتا ہے چیزیں بن رہی ہوں، سنور رہی ہوں، گھر ترقی کر رہا ہے، ایک ہوتا ہے اس میں بگاڑ پیدا ہو گیا، تو بگاڑ کو فساد کہتے ہیں. تو قرآن مجید میں اگر آپ سورہ رحمان کو دیکھیں نا، اس میں میزان کا ذکر آئے گا، وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُكْسِرُوا الْمِيزَانَ. تو مجھے اس میں لگتا ہے یہ 3 قسم کی میزانوں کا ذکر ہے یہاں پہ. ایک ہے آسمانی، وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ، یہ کشش ثقل کا نظام ہے جس نے پورا اس نظام ہستی کو تھام رکھا ہے. اب یہ دیکھیے کتنا نازک توازن ہے جو قائم کیا گیا ہے. اس توازن میں جب گڑبڑ ہو، فرض کریں کوئی ایک ستارہ اپنی جگہ چھوڑ دے، پورا نظام میں ہستی گڑبڑا جائے گا یا نہیں گڑبڑا، بگاڑ پیدا ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا، ایک دوسرے میں دھنس جائیں گے یا نہیں دھنس جائیں گے. اب وہ بگاڑ کنٹراسٹ میں دیکھ لیں کس شے کو کہا، میزان، توازن کیا ہے، کیا چیز ہے، اور مقابلے میں بگاڑ کیا چیز ہے. اگلی بات کیا کہی، یہ بگاڑ تو وہ، بلکہ وہ مجھے شعر یاد آ گیا میر تقی میر کا، کہ لے سانس بھی آہستہ کہ ہے نازک بہت کام، آفاق کی اس کارگہ شیشہ گری کا. تو جس طرح یہ ایک نازک نظام ہے جو آپ کے مشاہدے میں آتا ہے، اسی طرح انسانوں تمہارے درمیان بھی بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے حقوق و فرائض کی اونچ نیچ سے. وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ. اس کا مشاہدہ کرو، ایک میزان ہم نے رسولوں کو دے کے بھیجا ہے، اس میں سرکشی نہ کرنا. اس میزان نے کیا بتایا، ماں باپ کے کیا حقوق ہیں، اولاد کے کیا حقوق ہیں، ماں باپ کے کیا فرائض ہیں، اولاد کے کیا فرائض ہیں. یہ اپنی مرضی نہیں چلانا، یہ اللہ نے جو مرضی دی ہوئی ہے اس کے مطابق چلنا. تو توازن قائم رہے گا، میزان موجود رہے گی، بگاڑ معاشرے میں نہیں پیدا ہوگا. اس سے ہٹو گے تو بگاڑ پیدا ہو جائے گا. اب ذرا اس بگاڑ کو آپ ذہن میں، تیسری جو میزان ہے وہ وہی آلو پیاز تولنے والی میزان کا، وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، اور یہ وزن جو ہے اس کو پورے انصاف کے ساتھ کرو. تو یہ تیسری میزان یہ آ گئی. ہمارا اس وقت موضوع درمیان والی میزان ہے. یہ جو درمیان والی میزان ہے، یہ انسانوں کے درمیان جو اللہ نے انبیاء کے ذریعے سے کوڈ آف لائف عطا کیا ہے، وہ ہے توازن. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. کتاب بھی اتاری، ساتھ میزان بھی اتاری، تاکہ لوگ انصاف پر کھڑے ہو جائیں. اب اس کے مقابلے میں جب لوگ اپنی مرضی چلائیں گے تو لازماً بگاڑ پیدا کریں گے. یہ توازن قائم کرنا آسان کام نہیں ہے. عورت اور مرد کے درمیانی توازن نہیں قائم ہو سکتا، کون قائم کرے گا؟
کوئی مرد کبھی عورت بن کے سوچ سکتے ہیں اور کوئی عورت کبھی مرد بن کے سوچ سکتی ہے؟ تو جس کے پاس اختیار ہوگا پانی اسی کی طرف بہے گا، توازن تو نہیں قائم ہوگا۔ ہاں، جو دونوں کا خالق ہے وہ ایک متوازن ان کے لیے جو ہے نا وہ لائے عمل دے سکتے ہیں۔ یہ ہے جسے دین کہا گیا اور اسی کو میزان کہا گیا، یہی دین حق ہے، یہی وہ عدل ہے جو اس بگاڑ کو، گھر کے بگاڑ کو، معاشرے کے بگاڑ کو روکتا ہے۔ جو جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں اس میں اس وقت 3 قسم کے بگاڑ ہیں۔ سب سے پہلے سیاسی سطح پر بگاڑ یہ ہے کہ جو اللہ کا حق ہے وہ مخلوق کو دے دیا گیا، حاکمیت اللہ کی ہے اور حاکمیت تسلیم کر لی گئی۔ پہلے تسلیم کی جاتی تھی فرعون نمرود کے لیے، ایک شخص، ایک خاندان کے لیے، اب وہ عوام کے لیے کر لی، وہ بڑا فرق نہیں واقع ہوا، اللہ سے چھین لی، اللہ کو نہیں دی۔ توازن قائم ہوتا تھا، آدمی پہ آدمی فرما روائی کیوں کرے، جس کا منصب بندگی ہو وہ خدائی کیوں کرے۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ خاندان تو خدائی نہیں کر سکتا لیکن سارے عوام مل کر سکتے ہیں۔ تو خرابی تو ہے اپنی جگہ، عوام تو کی تو پھر خواہشات پہ چلے گا، تو خواہشات پہ چلے گا تو بگاڑ پیدا ہوگا۔ آپ اسکینڈینیوین کنٹریز جو ہے نا ان کو سب سے بڑی مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، وہ اللہ کہ وہاں بچے کم پیدا ہو رہے ہیں، بے روزگاری تو چھوڑیں، لوگ روزگار کی طرف آنا نہیں چاہتے، وظیفہ اتنا مل جاتا ہے تو کیا ضرورت ہے، جب مفت میں مل رہا ہو تو کام کر کے لیں۔ تو عدم توازن تو ہو گیا نا، آپ نے ایک چیز اچیو کی ہے، نو ڈاؤٹ بہت بڑی اچیومنٹ ہے انسانوں کی نظام کے اعتبار سے، لیکن اپنے ہٹ اینڈ ٹرائل سے کی ہے تو غلطی موجود ہے، عدم توازن ہوگا، بگاڑ پیدا ہوگا۔ تو پہلا بگاڑ سیاسی سطح پہ، دوسرا بگاڑ معاشی سطح پہ۔ آپ ذرا جو دولت کا ارتکاز جب ایک طرف ہوتا ہے تو جتنے مصائب پیدا ہوتے ہیں اس کی تفصیل میں جائیں تو یہ ساری بے حیائی اس کا نتیجہ ہوتا ہے نا۔ یہ سارا جتنا میڈیا کے اوپر یہ جو سارے ایڈ چلتے ہیں یہ کیوں ہوتے ہیں، یہ کنزیومر سوسائٹی کیوں بنتی ہے، یہ سب کیا ہے، یہ سارا سرمایہ داری نظام کے ٹولز ہیں۔ تو اس سب کو ذہن میں رکھیں تو کتنا بڑا بگاڑ ہے، اب آدمی کو معاشی حیوان بنا کے رکھ دیا، وہ اینیمل ہو گیا ہے۔ اس سے آگے چلیں تو سماجی سطح پر یہ میرے مرضی اور پھر وہ جو بھی اب جو عورتوں کی جو ایک شانہ بشانہ، تو یہ ساری چیزیں، یہ وہ 3 سطحوں کا بگاڑ ہے جس کو قرآن کہتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ اب میں نے آپ کو بتایا تھا یاجوج ماجوج کا بنیادی فنکشن کیا ہے، فساد پیدا کرنا۔ میں نے اب آپ کے سامنے فساد کی 3 لیئرز رکھ دی ہیں، یہ کب پیدا ہوا؟ ٹھیک ہے، تھوڑا بہت مسلمانوں کے دور سے اس کا آغاز ہو گیا تھا بگاڑ کا، اسی کی اصلاح کے لیے حضرت حسین اٹھے تھے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ کہ یہ بگاڑ اس درجے میں، اس کلائمیکس کو کس نے پہنچایا؟ جب دنیا میں مغربی اقوام کا غلبہ ہوا ہے۔ اب میں آپ کو علامہ اقبال کا ایک شعر سناتا ہوں تھوڑا حیران کرنے کے لیے، کہ وہ اپنے دور میں کہتے ہیں کھل گئے یاجوج و ماجوج کے لشکر تمام، چشم مسلم دیکھ لے تفسیر حرف ینسلون۔ تو میں نے بتایا 2 مقامات پر ذکر آیا ہے یاجوج ماجوج کا، ایک سورہ کاف میں آیا جو آیتیں میں نے سنائی، دوسرا سورہ انبیاء میں آیا کہ جس کے جہاں پہ یاجوج ماجوج کے ذکر کے ساتھ یہ آیا وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، تو وہ لفظ اقبال لے کے اپنے شعر میں آ گئے ینسلون، تو نسل اسی لفظ سے بنا ہے۔ نسل کا بنیادی جو مطلب ہے وہ ہوتا ہے جو بھینس یا گائے جب اس کے تھن دودھ سے بھر جاتے ہیں، وہ جب دودھ اتار دیتی ہے تو پریشر بڑھنے سے اگر کچھ قطرے خود نکلنا شروع ہو جائیں تو اسے نسل کہتے ہیں، یعنی دباؤ کی وجہ سے از خود جو ٹپکنا شروع ہو جائے اسے نسل کہتے ہیں۔ پھر اس کے اندر سریع الحرکت کا معنی بھی پایا جاتا ہے، یعنی تیز رفتار حرکت کرنا، جیسے سورہ یاسین میں الفاظ آئے کہ جب فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، تو جب وہ سور میں پھونکا جائے گا، وَهُم مِّن كُلِّ، نہیں وہ دیکھیں وَهُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، وہ اپنی قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف دوڑ رہے ہوں گے۔ ینسلون وہاں دوڑنے کے معنی میں، تیزی سے دوڑنے کے معنی میں استعمال ہوا ہے، جبکہ سورہ انبیاء میں حدب کا لفظ آیا ہے تو اس کی وجہ سے اکثر مترجمین نے اس کا ترجمہ کیا اوپر سے نیچے پھسلنا۔ کیوں کیا؟ وہ جو میں نے آپ کو دودھ نکلنے والی بات، وہ پھسل کے نکل رہا ہوتا ہے، انہوں نے وہ پھسلنا کر دیا۔ اچھا، اب وہ جو پھسلنے والا ترجمہ ہوا اور اوپر سے نیچے اترنے والا ترجمہ ہوا، اس نے ذہنوں کو جو ہے نا وہ موڑ دیا چائنیز کی طرف، ذرا بلندی پر ہیں اور بہت سارے ہیں، وہ یاجوج ماجوج کا بھی کہا گیا بہت ہوں گے، تو وہ انہوں نے جب 1962 پہ انڈیا پہ حملہ کیا تھا نا تو اخباروں میں سرخیاں بھی اس طرح لگی تھی، ویوز آفٹر ویوز، تو وہ پھر اوپر سے اتر رہے تھے،
اور لہروں کی لہریں اتر رہی تھیں، تو وہ بالکل من کل حدب ینسلون کا نقشہ پیش ہو گیا، تو ہم مطمئن ہو گئے یہی وہی ہیں۔ لیکن ایک بات سمجھ لیں کہ یاجوج ماجوج کے بارے میں اب تھوڑی سی مجھے ہو سکتا ہے آپ بور بھی ہوں، لیکن یہ تفصیل آپ کے کام آئے گی، اچھی تفصیل ہے۔ ان کے بارے میں بڑا اختلاف ہے۔ ایک تو رائے کسی کی، مطلب بعض ہمارے مسلمانوں میں یہ رائے ہے کہ یہ کوئی مخلوق آسمان پر ہے، ایلینز ہیں، کبھی کسی وقت زمین پر اتریں گے تو یہ سارا فساد جو حدیثوں میں آیا وہ مچائیں گے۔ یہ اتنی زیادہ عام رائے نہیں ہے، لیکن جو ہمارے صوفیاء کے ہاں، علماء کے ہاں جو رائے زیادہ پائی جاتی ہے، اور مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب نے تو لکھا ہے جمہور کی رائے یہ ہے، یعنی اکثر علماء کی رائے یہ ہے۔ بعض لوگوں نے کہا یہاں جمہور سے مراد صوفی علماء کی رائے مراد لیجیے، اللہ عنہ۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ آدم علیہ السلام کی نسل سے تو ہیں، اما ہوا کی نسل سے نہیں ہے، یعنی ہیں انسان لیکن کوئی کراس بریڈ ہے۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں نا، آدم علیہ السلام کی نسل سے ہیں اور اما ہوا کی نسل سے نہیں ہے۔ اب اس کی تشریح پھر اب کیسے دیکھیں نا، ایک بات تو آپ نے مان لی، تو اب اس کو کیسے آگے چلائیں گے؟ اما ہوا سے نہیں ہے تو کیسے ہیں؟ تو اس کا ایک آسان حل کسی نے یہ نکالا کہ آدم علیہ السلام کو احتلام ہوا تھا، وہ زمین پر قطرے گر گئے تو وہاں سے ایک نسل چلی ہے، تو وہ یاجوج ماجوج ہے، ایک مطلب وہ نکال لیا۔ اچھا، کسی نے جو ہے نا یہ بھی نکالا ہے کہ یہ جو قابیل تھے، جب ان کو حضرت آدم نے نکال دیا کیونکہ حابیل کو قتل کر دیا تھا، تو ان کی جو ہے شادی کسی جنی سے ہوئی، تو اس سے ایک نسل چلی ہے، تو وہ جو ہے نا وہ ہیں یاجوج ماجوج ہیں۔ اور ایک رائے یہ ہے کہ، اور یہ مولانا مناظر حسن گیلانی کی رائے ہے کہ وہ بلکان کا جو علاقہ ہے، اس علاقے میں جو آج کل جس سے بلکنائزیشن وغیرہ بنا ہے نا، یہ جو یوگوسلاویا اور اس کے آس پاس جو یہ ریاستیں، تو اس علاقے میں چلے گئے تھے، تو وہاں کسی بندریا کے ساتھ، وہ اصل میں انہوں نے بندر والوں پہ طنز کی نا، تو بندریا کے ساتھ ان کا وہ جوڑا، تو اس سے پھر وہ انہوں نے کہا جو نسل چلی ہے۔ یہ ایک طرح کی آ رہا ہے، لیکن یہ جو ہمارے جدید جو مفسر جیسے ابوالکلام آزاد ہیں یا اس طرح کے جو لوگ ہیں، ان کی رائے اس سے مختلف ہے۔ وہ دونوں، ہم آدم اور حوا دونوں سے مانتے ہیں، اور ان کی رائے ہے کہ آدم علیہ السلام کے نوح علیہ السلام کے جو 3 بیٹے تھے، ظاہر ہے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی سمجھا جاتا ہے، کہ جتنی بھی اس وقت نسل انسانی دنیا میں موجود ہیں، اس کو پیچھے ٹریک بیک کریں تو یہ حضرت نوح علیہ السلام سے ہو کر، انہیں بائی پاس کر کے آدم تک آپ نہیں جا سکتے، ان سے ہو کر ہی آدم تک پہنچیں گے، اس لیے انہیں آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ تو ان کے 3 ہی بیٹے تھے جن سے نسل چلی تھی، حضرت حام، حضرت سام اور حضرت یافس۔ حضرت سام وہ ہیں کہ جن سے یہ ابراہیم علیہ السلام والی اور یہ ساری ہود علیہ السلام اور صالح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، پھر وہ بنی اسرائیل، بنی اسماعیل، یہ سارے سامی النسل، سیمیٹک ریسز یہ ہیں حضرت سام سے جو چلے، اور یہ زیادہ تر عرب میں جا کے آباد ہوئے ہیں۔ یہ جو حامی النسل ہیں، یعنی جو حضرت حام تھے جو ان کی اولاد ہیں، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے، دیکھیے یہ موٹی موٹی باتیں، مطلب یہ ضروری نہیں کہ 100% صحیح ہو، اندازے ہیں لوگوں کے، علم الانصاب کے ماہرین کے اندازے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جی ان کی جو نسل ہے وہ سندھ و ہند میں آ کے آباد ہوئی، یعنی ہندوستان کے علاقے میں آ کے آباد ہوئی۔ اس کے علاوہ قبط اور افریقہ میں، یعنی مصر، یعنی قبطی جو تھے اور جو سوڈانی ہیں، یہ جو ہیں وہ بھی انہی کی نسل سے ہیں، اور یہ جو جنوب مشرقی یورپی اقوام ہیں، ہٹلر شٹلر، جرمن، یونان، یہ بھی حامی النسل لوگ ہیں۔ اب حضرت یافس کی جو اولاد ہے، ان کا جو پہلا مرکز ہے وہ خزارہ بنا ہے۔ خزارہ یہ جو بلیک سی ہے، اس کے اوپر ایک جیسے ادھر صحرائے گوبی ہے تو ادھر ایک بہت بڑا صحرا ہے خزارہ، ادھر جو ٹرائب آباد تھے ان کو خزارینز ٹرائب کہتے ہیں۔ یہ جو خزارین ٹرائبز ہیں، ان کی نسلیں جا کے تو یہ وہاں سے اتری ہیں، تو انہوں نے یہاں کے ماسکو بھی آباد کیا ہے، انہوں نے یہاں کے تو یہ روس کے بہت سارے علاقے آباد کیے ہیں، یہی پھر چائنا کی طرف گئے ہیں، کوریا، جاپان۔ اچھا، ایک دوسری ان کا قبیلہ نکل کے تو چلا گیا ہے اسکینڈینیویا کی طرف، ادھر سے اتر کر یہ برطانیہ آئے ہیں، یورپ میں بھی آ کے آباد ہوئے ہیں۔ تو یہ سارے خزارین ٹرائب ہیں جن کو آج آپ، یعنی جو یورپ وغیرہ والے ہیں، وائٹ اینگلو سیکسن جو کہلاتے ہیں، ادھر سارے، یعنی ویسے یہ جو گاگ میگاگ ہے نا، ہم تو یاجوج ماجوج کہتے ہیں، بائبل میں گاگ میگاگ ہے،
اور ان کا جو علاقہ بیان کیا گیا ہے وہ حضرت یافس کی نسل میں سے یہ جو یعنی ان کے جو بھائی تھے ان میں ایک ماسک بھی تھا، گاگ میگاگ ماسک، تو ماسک کو کہتے ہیں، اسی نے آباد کیا جو ماسک ہے. تو یعنی یہ جو رشین وہ علاقہ جو شمال کی طرف ہے یہ ان کا مرکز بنا، اور پھر یہی آگے سے چائنا بھی اور یہ مختلف. اب یہ تو میں نے آپ کو تھوڑا سا ان کی جو نا ہسٹری بیان کر دی کہ یاجوج باجوج کے بارے میں مختلف آراء کیا ہیں. مجھے زیادہ جو اپنا رجحان یہ آخری چیز کی طرف، یہ بالکل سیدھی سیدھی بات ہے، اس میں کوئی وہ اس طرح کی مطلب خیال کی جو ہے نا طولانیاں نہیں ہیں جو میں نے پہلے آپ کے سامنے بات رکھی. ویسے ایک چیز اور بھی اس کی وہ بھی ایک پکی بات بنتی ہے کہ اگر آپ ایوولوشن کو مان لیتے ہیں، کون سا ڈارون والا، تو پھر آپ کو ماننا پڑے گا کہ ایک لیول پہ جب وہ اسپیشی آ گئی تو ادھر سے اللہ تعالیٰ نے ایک فرد کو چنا، آدم علیہ السلام کو. ان اللہ اصطفیٰ آدم، چن کر اس میں اپنی روح پھونکی. روح پھونکنے سے پہلے انہو کان ظلومن جہولا، پہلے کی بات اور تھی. اب وہ روح آنے کے بعد اس کے اندر ایک نیکی کا ایلیمنٹ آ گیا، بیلنسڈ پرسنالٹی بن گئی. اس سے پہلے وہی پرسنالٹی ایک فسادی پرسنالٹی ہے جو فرشتوں نے بات کہی تھی، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. اور ویسے بھی انسان کی جو ٹینڈنسی ہے، جو جبلی، میں فطری کہنا چاہ رہا تھا، فطری نہیں، جبلی جو اس کی انسٹنکٹس ہیں تو وہ تو فساد کے ہیں. ہر آدمی ارج ٹو ڈومینیٹ اس کے اندر ہے. اب میں آپ کے اوپر غالب آنے کے لیے آپ کو بچھاڑنا تو پڑے گا نا، کوئی فساد تو مجھے کرنا پڑے گا، اس کے بغیر علو تو میرا نہیں ہو سکتا، میں بالا تر تو نہیں ہو سکتا جب تک آپ کو دبا نہ لوں. تو یہ فساد کا ایلیمنٹ جیسے حیوانوں میں ہے ایسے انسانوں میں بھی ہے، روح کے بغیر اگر ہوں. تو اگر وہ کوئی آدم علیہ السلام سے بائی پاس وہ نسل مانی جائے تو وہ پھر آدم علیہ السلام سے پہلے کی جو کچھ سپیشیز اگر رہ گئی ہوں تو ان میں روح نہیں ڈالی گئی تو ان کے اندر وہ حوانیت پوری طرح کامل ہو تو وہ ایک معاملہ علیحدہ ہے. خیر چلیں اس کو چھوڑ دیں، ہم اس پہ آتے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حضرت یافس اور ان کی نسل سے یہ. لیکن آپ کو اندازہ ہوا کہ کتنی بڑی دنیا ہے ان کی. یعنی اس کا مطلب ہے رشیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ چائنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ پورا یہ جو یلو ماسز آف دا ایسٹ والے جتنے ہیں یہ سارے، اور پھر یہ کہ یورپ کی جو نارڈرن ریسز ہیں، نارڈرک ریسز جو اتنی ہیں یہ ساری پھر ادھر ہی گئی. تو اب آپ اس چیز کو ذہن میں رکھیں، پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ صرف قیامت کے قریب ہی ظاہر ہوں گے. اب آئیں ذرا اس کو ذہن میں رکھ کے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے سارا معاملہ، اب چند حدیثیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دور میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یاجوج ماجوج کی دیوار میں سوراخ ہو گیا ہے اور ان کے اثرات پڑنا شروع ہو گئے. اس کا مطلب یہ ہے حضور کے دور میں کسی نہ کسی درجے میں انٹریکشن شروع ہو گیا تھا. تو یہ روم کے ساتھ جو انٹریکشن ہے تو وہ اس میں پھر وہ یعنی اثرات تو آنے شروع ہو گئے. اور سب سے پہلے اثر آیا بھی کیا تھا؟ کیسر کی سنت کا اجرا ہوا تھا نا، یعنی خلافت ملوکیت میں بدلی تھی نا. تو وہ اثر کدھر سے آیا تھا؟ وہ کوئی اسلامی اثر تو نہیں تھا، وہ ادھر ہی سے، وہ انہی کا فیشن تھا، انہی کا طور طریقہ تھا، انہی کا رواج تھا. لیکن یہ کہ یہ 1000 سال تک تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور رہا. یہ 1000 بھی جو لوگ جانتے ہیں یعنی اللہ کی تقویم کو وہ سمجھتے ہیں کہ جو نبیوں کے بھی ادوار رہے ہیں یہ 1000 سال کے. مطلب نوح علیہ السلام وہ ان کے اور آدم علیہ السلام کے درمیان 2000 سال کا فصل بیان کیا جاتا ہے. لیکن نوح علیہ السلام اور ہود علیہ السلام کے درمیان 1000 سال، ہود علیہ السلام اور صالح علیہ السلام کے درمیان 1000 سال، صالح علیہ السلام سے ابراہیم علیہ السلام 700 سال بیان کیا جاتا ہے. اور اس طرح یہ ایک اور حضور نے فرمایا مجھے اپنے رب کی رحمت سے امید ہے کہ میری امت کو آدھے دن کی مہلت مل جائے گی. اس کا مطلب امت کی عمر 1000 سال ہوتی ہے تو آدھے دن کی مہلت کا مطلب 1500 سال ہو گیا. اب اس ساری چیز کو سامنے رکھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 1000 سال بعد کا دور وہ ہے کہ جہاں سے مغربی اقوام کی اٹھان شروع ہوئی. اس سے پہلے یہ ڈارک ایج میں تھا. ان کی اٹھان حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 1000 سال بعد، یعنی آج سے تقریباً 400-450 سال پہلے کی. یہ جو جسے کہتے ہیں نا ہماری وہ ہوا ہے روشن خیالی کا دور آیا ہے اور یہ جو ہے نا رینائنسنس ہوا ہے، یہ آج سے 400-450 سال پہلے کا عمل ہے جو ویسٹ میں شروع ہوا. لیکن یہ وہی ٹائم ہے جب ادھر اکبر نے نئے دین کی جو ہے نا وہ
طرح ڈالنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ مجدد الثانی نے روک دیا تھا۔ اب اس چیز کو ذرا ایک دو حدیثوں سے سمجھ لیں یہ کیا مسئلہ ہے۔ ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا 1000 سال والی کہانی۔ دوسری بات سمجھ لیجئے، یہ حدیث میں تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ یہ کسی مکاشفے میں ہے، اہل کتاب یعنی وہ جو بائبل کے مکاشفے ہیں اس میں کسی کا مکاشفہ ہے، نبی کا ہے یا کسی بزرگ کا ہے، وہ وہاں پہ بیان کیا جاتا ہے کہ جو جب آئیں گے فارکلیت یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی آخری نبی جب آئیں گے تو اس کے 1000 سال کے بعد پرانا سانپ، اب یہ بائبل کی اپنی اصطلاحات ہے نا، پرانا سانپ مطلب ابلیس، پرانا سانپ جو ایذا دینے والا ہے، پرانا سانپ یعنی ابلیس یاجوج ماجوج کے لشکر لے کر قدسیوں کے اوپر ٹوٹ پڑے گا، قدسیوں کے شہروں پر ٹوٹ پڑے گا۔ اب ذرا آپ اس کو ذہن میں رکھیں، قدسی کون ہوئے؟ آخری نبی کے ماننے والے پاک لوگ، ان کے شہر جن علاقوں میں مسلمانوں کا غلبہ ہے، یہ کب مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکلنے شروع ہوئے؟ اب آپ دیکھیں ادھر مشرق مغرب کا جو عروج شروع ہوا تو سب سے پہلے مسلمانوں کے ہاتھوں سے کیا نکلا؟ اسپین۔ کب؟ 1492 یعنی تقریباً آج سے 530 سال پہلے، تو سب سے پہلے اسپین ہاتھ سے گیا۔ جب تک اسپین مسلمانوں کے پاس تھا نا، جو سارا بند پیچھے بندھا ہوا تھا، وہ جیسے دیوار کے پیچھے آپ کہتے ہیں سد ذوالقرنین کے پیچھے تھا تو ادھر بندھے ہوئے تھے، نیچے نہیں آ سکتے تھے، آگے یہ کھڑے۔ جب اسپین مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکلا، اب آگے جو دوسری دیوار تھی وہ سلطنت عثمانیہ تھی۔ بس اسپین سے آپ نیچے اتریں گے، جرمنی تک آئیں گے، آگے کون کھڑا ہے؟ ایک طاقتور سلطنت، آپ اسے پینیٹریٹ نہیں کر سکتے، لہذا ایک محافظ موجود ہے، پیرا دے رہا ہے گیٹ کے اوپر۔ تو ہوا کیا؟ اسپین سے سمندری رستے سے نیچے گئے، افریقہ تک پہنچے، اور وہاں سے اس نے وہ واسکو ڈی گاما ہے، واسکو ڈی گاما گھوم گیا اور گھوم کے انڈیا آ گیا نیچے سے، راؤنڈ دی کیپ آف گڈ ہوپ، ادھر سے وہ مڑا اور انڈیا پہنچ گیا۔ سلطنت عثمانیہ ادھر رہ گئی اور یہ ادھر پچھواڑے میں آ کے اتر گیا۔ پھر یہاں سے وہ تجارتی معاملات شروع ہوئے، اثرات پڑنا شروع ہوئے۔ باقی کہانی آپ کو ساری پتہ ہے کہ انگریزوں نے ہندوستان پر کیسے پھر قبضہ کر لیا۔ ادھر ہی سے وہ آ رہا تھا کولمبس، وہ کہیں رات کو چکرا گیا، وہ بائیں مڑنے کی بجائے دائیں مڑ گیا، ڈبل چکر کاٹ لیا اس نے، اور وہ جا کے نکلا امریکہ سے، ایک اور دنیا ان کے وہ سامنے آ گئی۔ اس طرح ان قوموں کا دنیا میں جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ تسلط جمتا چلا گیا۔ اس کو مولانا مناظر حسن گیلانی کیسے بیان کرتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہدب کا معنی کیا گیا نا، اونچان سے نیچے اترنا، یہ غلط کیا گیا۔ وہ کہتے ہیں ہدب اصل میں محدب شے کو کہتے ہیں، یہ جیسے نہیں جو سلوپ والی چیز ہوتی ہے، ٹیلا نما جیسے چیز ہوتی ہے، یا جیسے یہ عدسہ ہوتا ہے نا، جیسے آنکھ جو اصل میں اس کو بھی محدب عدسہ کہتے ہیں۔ تو اس طرح کی چیز کو ہدب کہتے ہیں، اور ینسلون تو میں نے بتایا تیزی سے حرکت کرنے والی بات۔ تو اب اگر آپ سمندر کے ساحل پر کھڑے ہو کے دیکھیں تو وہ اسی طرح کا ایک سلوپ ہوتا ہے جو پانی کے اندر تک چلا جاتا ہے۔ تو یہ وہ فوجیں ہیں کہ جو پانی کے راستے آئی ہیں، اور ینسلون کیوں کہا؟ سریع الحرکت فوجیں، تیز رفتار فوجیں، اور آج دنیا میں جنگیں جیتی ہی نیوی کے ذریعے جاتی ہیں۔ اب جو ہمارے لوگ کہتے ہیں نا جی اسرائیل پر پاکستان حملہ کر دے، بھائی کدھر سے حملہ کرے؟ نیوی ہے نہیں، امریکہ وہ آیا ہے تو وہ بحری بیڑے لے کے آیا ہے، آپ کے پاس کیا ہے؟ جس کیٹیگریز کے شپس ہیں آپ کے پاس، یہ بیڑ، وہ تو ان کے اوپر ایئر کرافٹ تو نہیں بیٹھ سکتے، تو وہ تو ایئر کرافٹ کیریئر ہوتے ہیں، بیڑا اس کو کہتے ہیں۔ تو اس چیز کو آپ سمجھ لیجئے کہ یہ کسی عام ملک کے بس کی نہیں ہوتی بات کہ دوسرے ملک پر جا کے قبضہ کر لے، اس کے لیے بڑی مضبوط نیوی درکار ہے۔ آج وہ برطانیہ ارجنٹینا کے اوپر حملہ کرے یا امریکہ آ کے عراق کے اوپر حملہ کرے، بغیر نیوی کے یہ نہیں ہوتا۔ ساری فوجیں سمندری رستوں سے موو کرتی ہیں۔ یہ جو جہاز بھی آ کے B-52 بمبار اور یہ آتے تو سمندری رستے سے، مطلب جہازوں پہ لاد کے لائے جاتے ہیں نا، شپس پہ۔ تو یہ ساری جو ان قوموں کی یلغار ہوئی ہے، یہ ہوئی ہے اس ذریعے سے، یعنی سمندری رستے سے۔ تو وہ کہتے ہیں یہ ہدب جو ہے نا، یہ سمندر کے ساتھ یا تو جزیرے ہیں یا یہ کہ جو ساحلی پٹی ہے وہ ساری کی ساری ہدب ہے، اور ینسلون یعنی ادھر سے یہ حملہ آور ہوتے ہیں، تیزی کے ساتھ آ کے حملے کرتے ہیں۔ اب آگے اس بات میں نے اب یہاں پہ ایک حدیث میں اور آپ کو سنا دوں جس میں یہ آتا ہے
یعنی وہ عام تصورات سے ہٹ کریں. وہ یہ ہے کہ جی یاجوج ماجوج آ چکے ہوں گے تمہارے بیچ میں، یعنی گڈمڈ ہوں گے. تم حج بھی کر رہے ہوگے، عمرہ بھی کر رہے ہوگے، باغبانی بھی کر رہے ہوگے، کھیتی باڑی بھی کر رہے ہوگے. یعنی وہ جو تصور ہے جب یاجوج ماجوج آئیں گے، وہ میں نے سنا بچپن میں سب کو کھا جائیں گے، پانی سارا پی جائیں گے، یہ وہ یاجوج ماجوج کا تصور کم از کم یہاں پہ آپ کو نہیں مل رہا. وہ آ چکے ہوں گے، زندگی معمول کے مطابق چل رہی ہوگی. تو مولانا مناظر احسن گیلانی وہ پہلے بڑے عالم ہیں کہ جنہوں نے یہ جو ویسٹرن آئی ہے نا آنسلاٹ، اس کو یاجوج ماجوج کی یلغار قرار دیا ہے. ساتھ ہی علامہ اقبال کا شعر میں آپ کو پہلے سنا چکا ہوں، بعد میں اور بھی بہت سے لوگ ہیں، کچھ اور بھی اس کی گواہیاں ہیں. مثلا سورہ انبیاء میں جو آئے ہیں کہ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجَ وَمَاجُوجَ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ. جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا اس پر حرام ہے وہ دوبارہ آباد نہیں ہو سکتی. خاص طور پہ اس میں اشارہ ہے یروشلم، یعنی یہودی آ کے یروشلم میں دوبارہ آباد نہیں ہو سکتے جب تک کہ یاجوج ماجوج کے لشکر نہ کھول دیے جائیں. تو سلطنت برطانیہ نے آ کے انہیں دوبارہ وہاں پہ آباد ہونے کا موقع دیا ہے. تو یہ بہت ساری علامات ہیں کہ جو یہ وائٹ اینگلو سیکسن جو اقوام ہیں ان کو یاجوج ماجوج بنا رہی ہیں. اچھا، اب آخری بات اس میں جان لیجئے کہ اس وقت جو اسرائیل میں بیٹھی ہوئے مقتدر طبقہ ہے جنہیں ہم یہودی کہتے ہیں، یہ اصلاً یہودی نہیں ہے. یہودی تو ایک نسلی مذہب ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد. یہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد نہیں ہے، یہ خزاریان ہیں. ان کو اشکنازی یہودی کہتے ہیں. یہ نیلی آنکھوں والے ہیں، یہ سیمیٹک ریس نہیں ہے. تو گویا یہ بھی انہی کے بھائی ہیں، وہی وائٹ اینگلو سیکسن. وہ پروٹیسٹنٹ ہو گئے، عیسائی کرسچن، اور یہ جیوز ہو گئے. چیزیں دونوں ایک ہیں. اور یہ نسل کتنی پھیلتی ہوئی ہے. یہ احمدی نژاد جو ایرانی صدر گزرا ہے وہ بھی خزارہ کا رہنے والا ہے، مطلب اس کی نسل بھی خزاریان ہے. اب آپ ذرا تھوڑا سا اس کے پھیلاؤ کا اندازہ لگا لیں. تو ایک زمانے میں ترکوں کے اوپر بھی اس کا، چونکہ ترک بھی در حقیقت یافس ہی کی نسل سے، وہ چھوٹی آنکھیں، وہ جو یاجوج ماجوج کی نشانیاں بیان ہوئی ہیں، اور تو انہوں نے بھی سروں کے مینار بنائے تھے. تو فساد بنیادی ان کا جو ہے نا وہ علامت ہے، یا درہ امتیاز ہے، یا وصف ہے. اور نمبر 2 یہ کہ ان کا یہ نہ سمجھیں کہ یہ ایک یعنی قیامت سے قبل ہی ظاہر ہوں گے، بلکہ ان کے پے بپے خروج ہوتے رہیں گے، یکے بعد دیگرے ہوتے رہیں گے. البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے وہ جو ذوالقرنین نے کسی دیوار کے پیچھے انہیں بند کر دیا تھا، وہ صرف ایک گروہ تھا. اس کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ یہ جو کوکیشین ماؤنٹین ہیں اس علاقے میں ان کا سفر ہوا تھا، اور یہ روس کے علاقے سے آ کے تو اس سیٹلڈ ایریا کے اوپر یلغار کر کے لوٹ مار کر کے چلے جاتے تھے. تو درمیان میں انہوں نے ایک وہ دیوار لگا کر ان کو پرلی طرف مقید کر دیا تھا تاکہ اس طرف وہ آ کے لوٹ مار نہ کر سکیں. تو وہ دیوار پہلے تو ان کی تھی فزیکل دیوار، بعد میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اسپرچول دیوار خلافت کی قائم کر دی. اور جب تک خلافت عثمانیہ رہی وہ اس طرف سے پھر نہیں آ سکے، پچھواڑے سے آئے ہیں، سمندری راستے سے آئے ہیں. یہ ایک مرحلے کی تکمیل ہو گئی ہماری گفتگو کی. لیکن جو میں نے آیات پڑھی تھی ذرا آپ ان کا ترجمہ کریں. وہ جب ذوالقرنین نے وہ دیوار کھڑی کر دی، اس کے بعد انہوں نے کیا کہا؟ قال ھذا رحمۃ من ربی. انہوں نے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے، میرا کمال نہیں ہے، میرے رب کی مہربانی عنایت ہے. فاذا جاء وعدہ جب اس کے وعدے کا وقت آئے گا، جعلہ دکا، وہ اسے گرا دے گا. اب یہاں رکاوٹ کے معنی میں لیں، رکاوٹ ختم ہو جائے گی وہ دنیا میں. اب وہ 1000 سال کے بعد گویا وہ رکاوٹ دور ہوگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 1000 سال کے بعد وہ رکاوٹ دور ہوگی. جعلہ دکا وکان وعدہ حقا. اس کا یہ وعدہ سچا ہے، یہ ہونا ہے، پورا ہوگا، اسے کوئی روک نہیں سکتا. جب یہ ہوگا تو آگے کیا ہوگا؟ ترکنا بعضهم یومئذ یموج فی بعض. اب یہ فساد کی صورت جو بیان ہو رہی ہے، ہم انہیں چھوڑ دیں گے، رکاوٹ کوئی نہیں. دیکھیں نا یہ کائنات کس کی؟ اللہ کی ہے. یہاں جب بندہ جرم کرتا ہے تو پکڑ آتی ہے نا، ان کو نہیں پکڑیں گے. ترکنا، ہم انہیں چھوڑے رکھیں گے. چھٹی، یہ جیسے رسی دراز کر دینا، ایک طویل وقت تک انہیں اودم مچانے کا موقع دیں گے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. تو ترکنا بعضهم یموج فی بعض، وہ ایک دوسرے میں گھس رہے ہوں گے. یموج کا لفظ ہے، موج ماری کرنا ترجمہ کیا ہے، بڑا پیارا ترجمہ مناظر احسن گیلانی نے. تو وہ پھر اس کی تشریح یہ کی ہے کہ ان کا جو آپس کا تعلق ہوگا وہ موجی تعلق ہوگا.
اور موج کی تعلق کی وضاحت انہوں نے کی ہے کہ ہر موج دوسری موج کے اوپر سوار ہوتی ہے. نیچے موج نہ ہو تو اوپر موج نہیں ہوتی. موج ہے دریا میں، بیرون دریا کچھ نہیں. موج کے اوپر موج ہوتی ہے. ایک طرف جس اس موج نے اس کو کندھا دیا ہوتا ہے، دوسری طرف یہ نیچے والی موج اس کوشش میں ہوتی ہے اس کو گرا کے میں اوپر آ جاؤں. تو انہوں نے کہا ان کے باہمی تعلق جو ہوتا ہے یاجوج ماجوج کا، وہ اس نوعیت کا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو سپورٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچ بھی رہے ہوتے ہیں. جن لوگوں کو بھی عالمی حالات کی کوئی شد بدھ ہوتی ہے تو انہیں اندازہ ہوگا کہ یہ تمام جو سپر پاورز ہیں یا ایٹمی طاقتیں ہیں یا جن کو ہم بڑی طاقتیں کہتے ہیں، ان کے مفادات کا ٹکراؤ انہیں کبھی یک جان نہیں ہونے دیتا. یہ افغانستان پہ سارے مل کے قبضہ تو کر لیں گے، اس کے بعد برطانیہ کی ایجنسی امریکہ کے پیچھے ہوگی، امریکہ کی ایجنسی برطانیہ کے پیچھے ہوگی. یہ سارے ان کے اندر کے قلوبہم شتیٰ کی کیفیت ان کی رہتی ہے. اچھا، اب آگے چلنے سے پہلے نا، جس بندے کے اندر ایمان نہیں ہوتا ہے نا، اکثر و بیشتر اس آدمی کا یہی وصف ہوتا ہے. آپ محکموں میں بھی دیکھ لیں، اداروں میں دیکھ لیں، آپ کسی پر اسی کے بارے میں کہا نا، جس پہ احسان کرو اس کے شر سے بچو. آپ نے اس پہ احسان کیا، گویا اسے کندھا دیا، وہ بدبخت جو ہی اوپر سٹیپ پہ جائے گا سب سے پہلے آپ کو لات مارے گا، آپ کا پتہ کاٹے گا. یہ موجی تعلق، یہ یاجوج ماجوج کا تعلق ہے کہ جو آپ کو فائدہ دے آپ اس کے اوپر سواری کرو اور اس کے بعد اسے گراؤ. یعنی یہ آپس میں ان کی سر پٹھول جو ہے وہ ختم نہیں ہوگا. ترکنا بعضہم یومئذ یموج فی بعض. اس سے جو اگلا مرحلہ ہوگا وہ نفخ فی الصور، اور سور میں پھونک ماری جائے گی. یہ قیامت وہاں سے، یعنی قیامت سے پہلے یہ آخری خروج ہے جس میں یہ والا مرحلہ آنا ہے. اب آپ دیکھیں کہ اگر 1000 سال اور 1500 سال، یعنی کل عمر 1500 سال ہے، تو یعنی اس کا مطلب کیا ہوگا کہ آپ عصر کے وقت آ گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کا دن اگر 1000 سال کا ہے تو جب 1000 سال پورا ہو گیا اور امت کے لیے 1500 سال مل گیا، یعنی یہ والا دن 1500 سال کا ہو گیا، تو جب 1000 سال پورا ہو گیا تو آپ عصر کے پاس آ گئے نا. تو عصر کے وقت وہ کھولے گئے. تو جب وہ کھولے گئے تو پھر ایک مرحلہ دوسرے پہلے مغربی اقوام آئیں، اور پھر اس کے بعد اب یہ آخری مرحلہ ہوگا کہ جس میں یہ سی پیک والے بزرگان بھی آئیں گے نا. جھگڑا سارا کہاں بنے گا؟ اب آپ سمجھیں، یہ 2013 میں جھگڑا بنا پاکستان میں. سی پیک کو اڑنے نہ پائے تھے کہ گرفتار ہم ہوئے کر دیا گیا. اب وہ یہ والا تو مرحلہ سر ہو گیا. اب آپ دیکھیں نا، انڈیا سب سے بڑا ہتھیار تھا امریکہ کا کہ جس کے ذریعے سے اس نے سی پیک کنٹینمنٹ آف چائنا والی وہ چلانی تھی. چائنا نے انڈیا کو کنٹین کر دیا ہے. آپ دیکھیں کہ ایک تو پاکستان مڑ کے بحال ہو گیا، یہ مرتے مرتے جو ہے نا اٹھ کھڑا ہوا مریض، کلینکل ڈیتھ ہو چکی تھی، پھر جا گیا ہے، معجزہ ہو گیا، اور اکڑ کے کھڑا ہو گیا. ایک دو ادھر ماری، ایک دو ادھر ماری، مطلب اب ٹھیک صحیح نشانے پہ کھڑا ہو گیا. ادھر آپ دیکھیں تو کتنی محنت کر کے انڈیا نے بنگلہ دیش بنایا تھا، اور بنگلہ دیش کو گویا اپنی کالونی بنا کے رکھا ہوا تھا، وہ ہاتھ سے پھسل گیا. نیپال نکل گیا، مالدیپ نکل گیا. اور اگر آپ واقف ہوں تو ان کے جو آسام اور یہ تامل ناڈو وغیرہ ہیں، ادھر علیحدگی کی تحریکیں چل رہی ہیں. بیچ میں ایک چھوٹی سی جگہ ہے جو انڈیا کو ان جو انسیٹلڈ یا جہاں پہ انسرٹنٹی ہے ان ریاستوں کے ساتھ ملاتی ہے، اسے چکن نیک کہتے ہیں. اور جیسے ہمیں خطرہ ہوتا ہے نا، ہماری سافٹ بیلی باولپور کو کہا جاتا ہے کہ کسی بھی وقت انڈیا آ کے کاٹ دے، یا پھر یہ کہ گلگت بلتستان سے کاٹ دے. یہ دو جگہیں وہ دیکھی جاتی ہیں. اسی طرح انڈیا کو ہر وقت خطرہ رہتا ہے کہ چائنا آ کے اس جو چکن نیک سے اگر اس نے بلاک کر دیا تو یہ تامل ناڈو اور یہ سارے آزاد ہو جائیں. تو وہ اس خطرے کو چائنا نے حقیقی صورت دے دی ہے، وہاں پہ چھاؤنی بنا دی ہے. یعنی اس نے وہ ینسلون ایک ہی رات میں کر لینا ہے جب بھی اس نے چاہا. تو اب وہاں پہ اس طرح آ کے میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ انڈیا کا خود کنٹین ہو گیا. تو اس کا مطلب یہ والا دھانا تو کھل گیا. اب امریکہ اگلی بریک اسے کدھر لگائے گا؟ اقبال کا وہ شعر یاد کریں نا، ایک ہوں مسلم حرم کے پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کے تابا کھا کے کاشگر. تو کاشگر والا دانا تو کھل گیا، اگلا دانا نیل کے کنارے یعنی نہر سویز ہے، اور وہاں اب وہ گریٹر اسرائیل کا منصوبہ روبہ عمل آ رہا ہے. اس کو آپ بے شک مذہبی آنکھ سے دیکھیں، وہ ایک الگ آنکھ ہے، لیکن اس سیناریو میں آپ اسے جب آپ دیکھیں گے تو وہ در حقیقت امریکی گیم کا حصہ ہے چائنا کو بلاک کرنے کا.
اب یہاں تک تو یہ طاقتیں ہیں جو آپس میں دست و گریباں ہیں، ترکنا بعضہم یومئذ یموج فی بعض، ایک دوسرے میں گھس رہی ہیں، اور یہ مرحلہ ہے ظالموں کا ظالموں سے ٹکرانا، یا جتنی میں نے تفصیل آپ کے سامنے رکھی ہے یاجوجوں ماجوجوں کا یاجوجوں ماجوجوں سے ٹکرانا. اور مسلمان اس وقت پراکسیاں ہیں، ایران پراکسی ہے، باقی بھی پراکسی ہیں، کسی کو چائنا استعمال کر رہا ہے، کسی کو روس استعمال کر رہا ہے، کسی کو امریکہ استعمال کر رہا ہے، خود اپنی موٹیویشن نہیں ہے. لیکن احادیث میں اس چیز کی خبر ہے کہ یہ جنگ جب شروع ہوگی تو مفادات کی وجہ سے شروع ہوگی. وہ سونے کا پہاڑ نکلے گا، اس کے پیچھے لوگ آئیں گے، 99 مارے جائیں گے، بہت بڑے لوگ، 100 میں سے 99 مریں گے. لیکن پھر اسی دوران جو رومیوں کا اور مسلمانوں کا معاہدہ ٹوٹے گا، اور یہاں سے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی مدد کا آغاز ہوگا، کیونکہ یہ معاہدہ خالص اسلام کی بنیاد پر ٹوٹے گا. پہلے مفادات تھے، اب جب وہ جو بھی رومی، ہو سکتا ہے یہاں روسی ہوں، اور چونکہ وہ آرتھوڈاکس ہیں لہذا وہ صلیب لہرائیں گے. جب وہ صلیب لہرائیں گے تو مسلمان اٹھ کے اسے قتل کر دے گا جس نے صلیب لہرائی ہوگی. وہ کہیں گے نا یہ جو جیت ہوئی ہے یہ ہماری صلیب کی جیت ہے، تو مسلمان مار دے گا اس کو. اس پر وہ مسلمانوں کے ساتھ لڑ پڑیں گے، اور وہ جو جماعت وہاں مسلمانوں کی ہوگی وہ شہید ہو جائے گی، یعنی وہ ساروں کو مار دیں گے، معاہدہ ٹوٹ جائے گا. اب آپ اس سیناریو کو ذرا تھوڑی دیر کے لیے ذہن میں رکھیں. فرض کریں یہ اب مفروضہ ہے کہ اس وقت ایران ہے، اس کے ساتھ روس ہے، پیچھے چائنا بھی ہے، کیا پتہ ہمارا وزن بھی ہو، اس ساری چیز کو جمع، تھوڑا بہت ساتھ سعودی عرب کا بھی ہو. اس سارے عمل کے نتیجے میں اسرائیل ختم ہو گیا تو کس کی چوکی اڑی ہے؟ امریکہ کی چوکی اڑی ہے، ویسٹ کی چوکی اڑی ہے. وہ اس پورے علاقے سے بے دخل ہو گئے. کامیابی کس کو ملی ہے؟ چائنا کو ملی ہے. لیکن چائنا خود بیچ میں نہیں ہے، آگے اس نے روس کو رکھا ہوا ہے. وہ تو پیچھے سے روس کی معیشت کو سنبھالے ہوئے ابھی، اس نے کوئی فوجی کارروائی نہیں کی ہے. روس کی معیشت 4 سال پہلے کہتے گئی، وہ نہیں گئی تو کس نے نہیں جانے دی. اب آپ سوچیں کہ یہ رشیا کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے مسلمانوں کا بڑا دوست ہو گیا ہے، یہ خدا کو بھی مانتے ہیں. کسی نے یہ بھی چھوڑ دی تھی کہ جو پیوٹن ہے اس کی بیوی مسلمان ہے. او بھائی، کسی مسلمان کے گھر اہل کتاب عورت ہو سکتی ہے، کسی اہل کتاب کے گھر مسلمان عورت کا تو نکاح نہیں ہو سکتا. جب چھوڑنے پہ آتے ہیں نا پھر اللہ خیر کرے. تو بہرحال، لیکن یہ کہ پیوٹن کو مسلمانوں کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے اور مسلمانوں کے ہمدرد کے طور پر بیان کیا جا رہا ہے. لیکن ہیں آرتھوڈاکس. دیکھیے وہ وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس جو ہے نا وہ بے دین ہیں، ملحد ہیں، انہیں خدا رسول سے کوئی غرض ہی نہیں ہے، وہ خالص لبرل ہیں. لیکن رشیا میں ایسا نہیں ہے. رشیا آرتھوڈاکس اسٹیٹ ہے، کرسچن اسٹیٹ. تو اب اگر فرض کریں مسلمانوں اور رشیا مل کر اسرائیل کا پٹھا بٹھا دیتے ہیں، اور کل بعد میں رشیا اور مسلمانوں کا پھڈا پڑ جاتا ہے، تو جن کے پاؤں اکھڑے ہیں وہ دوبارہ پاؤں جمانے کے لیے آگے بڑھیں گے یا نہیں بڑھیں گے؟ آپ اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پر قیاس کریں. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے تو ایرانیوں نے اس علاقے سے، یہی علاقہ تھا، ہرکل کو قسطنطنیہ تک بھگا دیا تھا، یعنی ترکی سے بھی پرے کر کے آئے تھے، اس کو ستیہ ناش پھیر دیا تھا. تو کیا ہرکل بیٹھ گیا تھا؟ ہرکل نے 7-8 سال لیے تھے، اور اس کے بعد تیاری کر کے اور ادھر آذربائیجان کے راستے سے پیچھے سے آ کے ایران پر حملہ کیا تھا. اور جس دن مسلمان بدر میں کامیاب ہوئے تھے اس دن ہرکل نے ایرانیوں کو شکست دی تھی. تاریخ اپنے آپ کو دہرائے تو ممکن ہے کہ نہیں ممکن. جب اب وہ آئیں گے تو حدیث میں یہ ہے کہ 80 جھنڈے لے کے آئیں گے، یعنی 80 فوجیں ہوں گی. ابھی بھی نیٹو میں میرے خیال ہے 70 ایک تو ہو گئے ہیں ممالک. فرنٹ لائن الائیوں کو نکال کے جو اصلی والے وہ ہیں وہ 67 یا 70 کے قریب ہو گئے ہیں. حدیث میں آتے 80 لے کے آئیں گے، اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 کا لشکر ہوگا، یعنی 9,60,000 فوج لے کے آئیں گے. تو یہ ان کی، اب جیسے حدیث کو ویسے پڑھیں نا تو لگتا ہے کہ ایک ہی رومی ہیں جن کے ساتھ آپ کی جنگ ہوگی تو پھر وہی رومی پیچھے ہٹ کے تو دوبارہ آئیں گے. لیکن اب سیناریو کو دیکھیں تو یہ ایک رومی علیحدہ ہیں، دوسرے رومی علیحدہ ہیں. جن رومیوں کو آپ نے شکست دی ہوگی، نکالا ہوگا، یعنی ان کو یہودی سمجھے نا. اصل میں وائٹ اینگلو پروٹیسٹنٹ جو ہیں یہ یہودیوں کے بہت بڑے سپورٹر ہیں. ان کو جو ہے نا عیسائی صہیونی سمجھا جاتا ہے، کرسچن زائنسٹ کہا جاتا ہے ان کو. تو ان کو تو آپ زائنسٹ میں شامل کریں. یہ والے کرسچن ہیں جو آرتھوڈاکس ہیں،
لہذا ان والا اتحاد ہے. پھر یہ اتحاد جب ٹوٹے گا تو وہ والے رومی اب 80 جھنڈے لے کے آئیں گے اور 9,60,000 فوج کے ساتھ آئیں گے. یہاں سے مسلمانوں کی مدد کے لیے حضرت مہدی کا ظہور ہوگا. اب ایک نیا فیز آیا اور یہ اب ایک پاک پوتر حقیقی اسلامی جہاد کا آغاز ہوگا منظم, اور یہاں سے اللہ کی اس مدد کا آغاز ہوگا جو سیدھی کامیابی تک لے کے جاتی ہے. لیکن ایک دم نہیں ہوگا. 7 سال تو حضرت مہدی کے ہیں. جب حضرت مہدی ان عیسائی فوجوں کو شکست پر شکست دیتے ہوئے قسطنطنیہ فتح کر چکے ہوں گے, اب خبر پھیلے گی کہ دجال آ گیا. اب آپ اس چیز کو سمجھ لیں کہ کیوں پھیلے گی. منصوبہ اصل کس کا تھا؟ جو مذہبی یہودی ہے. اس وقت وہاں پہ کون سا یہودی بیٹھا ہوا ہے؟ سیکولر یہودی. اصل میں دجال کا منصوبہ, یا جسے کہتے ہیں نا وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی مملکت کو قائم کرنے کا منصوبہ مذہبی یہودی کا ہے. تو وہ مذہبی یہودی اب دجال اصلی والا, وہ جو دجال ہے شخص دجال, کیونکہ میں نے پیچھے ٹیکنالوجی کو بھی ملکوں کے ساتھ بھی جوڑا, اب وہ شخص دجال آئے گا. اور آج دجال کی حقیقت کو سمجھنا اتنا مشکل نہیں رہا. پہلے وہ جو بیان آتا تھا حدیث میں وہ سمجھنا بہت مشکل ہوتا تھا, لیکن اب اتنا مشکل نہیں ہوا. آپ 2 چیزوں کو جمع کر لیں. ایک چیز ہے ڈی این اے ٹیکنالوجی یا ڈی این اے انجینئرنگ, جس کی مدد سے آپ ایک ایسا سپر ہیومن بنا سکتے ہیں, یعنی سپر مین, روبوٹ کہیں اسے, اور وہ ایک ایسا یعنی روبوٹ نہیں ہوگا, مشین نہیں ہوگی, ہوگا انسان, لیکن وہ اتنا طاقتور انسان ہوگا جیسے سپر مین جو نیٹشے کا جو کانسیپٹ ہے. اور دوسری چیز اے آئی, آرٹیفیشل انٹیلیجنس, وہ دنیا کی سب سے بہترین مہارتیں اس کے اندر آپ جمع کر دیں. اب یہ کوئی بعید از قیاس چیز ہی نہیں رہی ہے کہ ایک ایسا انسان بنا لیا جائے کہ جو ہر فن مولا ہو. یہ وہ چیز ہوگی دجال, جس کا کھوتا کبھی ادھر دوڑے گا ادھر پوری دنیا میں گھومے گا. اور اس کے اقتدار کی مدت علماء نے جو بھی وہ جو الفاظ ہیں ان سے جو نکالی ہے وہ تقریباً 13 مہینے کے قریب نکالی ہے. یعنی 7 سال حضرت مہدی کی جنگ, اس کے بعد اب یہ دجال کا دور ہوگا, اور یہ حضرت مہدی اس سے شکست پہ شکست کھائیں گے. اور جب آخری مدینہ محفوظ رہے گا, مکہ محفوظ رہے گا, مسجد اقصی محفوظ رہے گی, اور یہ دمشق میں ہوں گے حضرت مہدی, میسور ہوں گے, اس کی فوجوں نے گھیرا ہوا ہوگا جب حضرت مسیح علیہ السلام کا نزول ہوگا. بس جو ہی وہ اتریں گے, وہ روح اللہ ہے نا, یہ مشین ہوگی. ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا, تو اب وہ روح اللہ اتریں گے اس کے مقابلے میں, وہ ان کا سامنا نہیں کر سکے گا, ان کو دیکھ کے ہی بھاگے گا. جدھر ان کی نگاہ جائے گی یہودی جو بھی ہوگا پگھلتا چلا جائے گا. ان کی آنکھوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسے لیزر جو ہے نا وہ رکھے ہوں گے, یہودی پگھلتا چلا جائے گا اور وہ بھاگے گا, اور مقام لد پہ حضرت مسیح اسے پہنچ کے قتل کر دیں گے. اور کچھ عرصہ پہلے اسرائیل کا جو سب سے بڑا ایئرپورٹ تھا اسے لڈا کہتے تھے, تو ڈال اور دال عربی کا وہ تھوڑا سا فرق اگر نکالیں تو تقریباً بات اس کے قریب چلی جاتی ہے. وہاں جا کے اسے وہ قتل کریں گے. اس کے بعد حضرت مسیح علیہ السلام, یعنی وہ جسے کہتے ہیں نا وہ, اور حضرت مہدی اور حضرت مسیح بطور نبی نہیں آئیں گے بلکہ امتی کے طور پر آئیں گے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے پیروکار کے طور پہ آئیں گے. کمانڈ حضرت مہدی کے پاس ہی رہے گی, امامت بھی حضرت مہدی ہی کر رہے ہوں گے, لیکن یہ ان کے سپورٹر کے طور پر ایک جیسے روحانی شخصیت ہوتی ہے اس طرح پہ آئیں گے. پھر وہ یاجوج ماجوج کا اگلا یلغار آئے گی, اور یہ میرا گمان یہ ہے کہ وہ پھر اب کون رہ گئی, کون سی طاقت رہ گئی. اسرائیل اڑ گیا, رشیا اڑ گیا, ویسٹ اڑ گیا, پیچھے کون رہ گیا؟ جو رہ گیا اب وہ آئے گا. ابھی ہمارا دوست ہے, ہم نہیں کچھ کرتے, اس سے آگے نام لینے کی ضرورت تو نہیں ہے نا, آپ سمجھ گئے. ابھی ہمارا مطلب نکل رہا ہے ادھر سے, لیکن یہ کہ یہ مطلب مستقل نہیں ہے, یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے. یہ وقتی ایک جیسے نا دیکھیں, جب آپ طوفان میں گر جاتے ہیں تو سانپ اور بکری بھی تو ایک کشتی میں پناہ لے لیتے ہیں نا, ایک پھٹے پہ چڑھ جاتے ہیں. اور طوفان میں گر جائیں تو شیطان کی پیٹھ پر بھی چڑھ لینا, کوئی مطلب جان بچانے کے لیے اس کی پیٹھ پہ بھی چڑھ گئے, تو جب بٹوین دا ڈیول اینڈ دا ڈیپ سی کا مسئلہ ہو جائے تو پھر مطلب غرق ہونے سے تو بہتر ہے کہ شیطان کی پیٹھ پہ سوار ہو جائیں. تو اس طرح یہ بات سمجھ لیجئے کہ ابھی یہ وقتی دوستی ہے, یہ مستقل نہیں چلے گی, چل نہیں سکتی. پھر وہ والی جو یلغار آئے گی
اس کا مقابلہ حضرت مسیح سے بھی نہیں ہوگا. وہ اہل ایمان کو لے کے کوہ طور پہ چڑھ جائیں گے. اب یہاں ایک بات ذہن میں رکھیں, ہم کیا کہتے ہیں, ہماری روایات کیا کہتی ہیں, اہل ایمان کو لے کے کہاں چڑھیں گے؟ کوہ طور پہ. عیسائی روایات کیا کہتی ہیں؟ وہ اہل ایمان کو لے کے آسمان پر چڑھ جائیں گے. وہ کہیں چڑھنا لکھا ہوگا تو انہیں کی سمجھ میں یہی آیا کہ آسمان پر چڑھیں گے. ہمارے ہاں وہ تفصیل موجود ہے کہ کوہ طور پر چڑھیں گے, اور یہ لشکروں کے لشکر ہوں گے, ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکے گا. ٹیکنالوجی ان کی کہاں پہنچی ہوگی؟ ان کی ٹیکنالوجی یہاں پہنچی ہوگی کہ یہ آسمان کی طرف اپنے میزائل چلائیں گے. وہ الفاظ تیر کے ہیں, میں نے ترجمہ اس کا میزائل کیا ہے, اور یہ کہیں گے کہ زمین والے تو ہم نے ختم کر دیے, اب آسمان والے کو بھی ختم. اس کا مطلب خدا کا تصور ان کے یہاں ہوگا, لیکن خدا کو دشمن کے طور پر لے رہے ہوں گے اور اس کو ختم کرنا چاہتے ہوں گے, اس کے خلاف جنگ کر رہے ہوں گے اور اس کے خلاف میزائل چلائیں گے. اور اللہ تعالیٰ ان کے مطلب وہ شاید جو بھی وہ لاک کیا ہوگا یا جو بھی ان کے کمپیوٹر پہ آ جائے گا کہ ٹارگیٹ جو ہے نا وہ ہٹ ہو گیا. حدیث میں الفاظ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے میزائلوں کو خون آلود کر کے واپس کرے گا. وہ نعرے ماریں گے کہ ہم کامیاب ہو گئے. لیکن اب ان کے ساتھ ہوگا کیا؟ یہ ایک نئی دلچسپ بات ہے. گردن پر ان کو ایک کیڑا کاٹے گا, اس کیڑے کے کاٹنے سے وہ ایک ایک کر کے سارے مرتے چلے جائیں گے. کوئی فوج انہیں نہیں مارے گی, ایک کیڑا انہیں کاٹے گا. ویسے کیا خیال ہے کورونا کے بارے میں؟ اسی طرح کہ وہ کیڑا ہی ہے نا, بس ایک کیڑا وہ ہوتا ہے جو نظر آتا ہے, ایک کیڑا وہ ہے جو. اب اس زمانے میں وائرس کہتے, بیکٹیریا کہتے, کس کو پلے پڑنا تھا؟ وہ پتہ نہیں راوی نے کیا لکھ دینا تھا, پھر ہم کہتے ہیں حدیث ٹھیک نہیں ہے. تو کیڑا جو راوی کے ذہن کے قریب کی بات ہے وہ بات کہہ دی. اب آپ آج سوچیں نا وہ کیڑا کیا ہو سکتا ہے, اور یہ کورونا کدھر سے چلا ہے. اور اب دنیا میں پیشن گوئیاں ہو رہی ہیں کہ 2032-33 میں پھر آئے گا. جنگ شروع ہو گئی ہے, 7 سال, 1.25 سال, تو یہ تقریباً وہی 32-33 کے قریب جا کے بات بنتی ہے یا نہیں بنتی. تو یہ اب اس کورونے سے ان کی جو بھی کیڑا ہوگا اس سے ان کی اموات ہوں گی, پھر ان کا تعفن پھیلے گا, پھر اللہ تعالیٰ بارشیں برسائے گا اور یہ ساری زمین کو صاف کر دے گا. اس کے بعد پوری دنیا کے اوپر جیسے اللہ کی مرضی آسمان پر پوری ہوتی ہے ایسے زمین پر پوری ہوگی. اللہ کے نیکوکار بندے. یہ بھی روایت میں کہ 2 بنی آدم کے درمیان رائی کے دانے کے برابر بھی ایک دوسرے کے لیے ضد, کینہ, حسد, بغض نہیں ہوگا. بھائی بھائی ہو جائیں گے سب. یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی. یہ جو لڑائی فساد ختم, اس کی جگہ امن, چین, سکون, خوشحالی. اور یہ بھی روایات میں آتے ہیں آسمان اپنی ساری برکتیں اتار دے گا, زمین اپنی ساری برکتیں نکال دے گی, یہاں تک کہ زمین والے آسمان والے سے راضی ہو جائیں گے اور آسمان والا زمین والوں سے راضی ہو جائے گا. یہ سب ذہن میں رکھیں. وہ اقبال جو کہتے ہیں آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش, اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی. پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود, پھر جبیں خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی. آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں, میں وہ حیرت ہوں کہ دنیا کیسے کیا ہو جائے گی. شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے, یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. لیکن اگر ایمان نہ ہو, اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر یقین نہ ہو, زمینی حقائق کو دیکھ کر آپ یہ مان سکتے ہیں یہ ہوگا؟ نظر آتا ہے. تو اب وہ بد نصیب کہ جو قرآن کی پیشن گوئیوں پر یقین نہ کرے, حدیثوں کی پیشن گوئیوں پر یقین نہ کرے, وہ اپنے لیے جذبہ عمل کہاں سے لے کے آئے گا؟ اس کے پاس تو ایک ہی چارہ باقی رہ جائے گا کہ وسط کے آگے سرنڈر کرو. تو یہ اصل میں ان روایات کے اندر یا ان حدیثوں کے اندر ان مومنین کے لیے بشارت ہے کہ جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں اور پھر اس یقین کی بدولت اللہ کے لیے محنتیں کرتے ہیں. اب اسی سورہ کہف کی ذرا شروع کی آیتیں دیکھ لیں. وَعَدَ لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا, تاکہ خبردار کر دے ایک سخت عذاب سے, ایک سخت آفت سے. اور یہاں عذاب اور آفت کا ترجمہ جنگ بھی کیا گیا ہے. الملحمۃ العظمیٰ یا 3rd ورلڈ وار, اس سے خبردار کر دے جس میں اربوں انسانوں نے مرنا ہے. اور یہ پلان ہے, سرمایہ داروں کا پلاننگ ہے, یہ یاجوج ماجوج کی پلاننگ ہے. 7 ارب انسان فالتو ہیں, ان کی ضرورت نہیں ہے. 3 ارب انسان دنیا کے لیے بہت ہیں. تو کوئی جنگ کراؤ, 3-4 ارب مارو, یہ خام خواہ کھا رہے ہیں. یہ سارے وسائل ہمارے پاس آنے چاہیے.
وہ جیسے پرانے زمیندار نہیں ہوتے تھے کہ بھئی یہ بیل کی 2 جوڑیاں کافی ہیں تو تیسرا بیل کیا، 5واں بیل کیا کرنا ہے، اس کو کسائی کو دو. تو یہ سوچ ہے، کیونکہ وہ تو کہتے ہی ہیں یہ جنٹائلز ہیں، گوئمز ہیں، ان کو رکھ کے کیا کرنا ہے، مارو، ختم کرو. اربوں لوگوں نے مرنا ہے تو کتنی بڑی جنگ ہوگی. لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِن لَدُنْهُ، اللہ کی طرف سے مسلط کردہ ہوگی. کیوں؟ اس فساد کے بدلے میں، یہ جو فساد انسانوں نے پھیلایا ہوا ہے. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، اور بشارت دیتا ہے ان ایمان والوں کو کہ جو نیک عمل کرتے ہیں کہ ان کے لیے بہت اچھا بدلہ ہے، دنیا میں بھی ہے آخرت میں بھی ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرہ حسنہ، تو حسن دنیا میں بھی ہے، احسن آخرت میں بھی ہے. تو یہ ہے اصل میں اس دنیا کا اختتام. تو ہم ایک اعتبار سے اگر دیکھیں تو اینڈ ٹائمز میں داخل ہو چکے ہیں. اب آپ دیکھیں ہمارے مسلمانوں کو یقین نہیں آتا. ربی یہ کہتا ہے، یہ جب یہ سلسلہ شروع ہوا، ایک کا تو میں نے کال پڑھا تھا جب اسرائیل بنا تو اس نے جب بن گوریان کے ساتھ چل رہا تھا اور رو رہا تھا، اور دوسرے کا ابھی آیا، اور دونوں کے الفاظ ایک ہی ہیں، دس از دی بگننگ آف دا اینڈ. ان کو پتہ ہے یہ آخری دور کی شروعات ہو چکی ہے. جانے نہ جانے، گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہے. اور گل کیوں نہ جانے؟ گل اس لیے نہیں جانتا، پہلی بات یہ ہے کہ دین کی طرف توجہ ہی نہیں ہے، اور اگر جس کی ہوتی ہے تو اس کو کوئی نہ کوئی دجال جو ہے نا، دجال ورگلا رہا ہوتے ہیں. وہ غلام احمد قادیانی جیسا دجال ہو، یا غلام احمد پرویز جیسا دجال ہو، یا یہ کہ آج کے کوئی علامہ کی صورت میں کوئی دجال ہو جو حدیثوں کی اہمیت کو گھٹا کے اس کو بے خبر رکھتا ہے، سویا رکھتا ہے. تو بہرحال یہ چیزیں ہیں آخری دور سے متعلق. اور ویسے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے تفہیم القرآن میں جو 1973 میں یہ بات لکھی تھی کہ جن آخری دور کے واقعات کا ذکر احادیث میں آیا ہے، مشرق وسطیٰ میں اس کا سٹیج پوری طرح تیار ہو چکا ہے. اب پردہ اٹھنے کی دیر ہے کہ کب وہ جیسے ڈرامہ شروع ہوتا ہے کہ یہ ڈرامہ شروع ہو جائے. تو بس اب آپ اس کو ذہن میں رکھیں. اپنی یہ ہماری دنیا جو بھی ہے وہ اور دور تھا جس میں ہم پیچھے چلے آتے رہے. اب یہ دور بدل رہا ہے. جیسے رات ہوتی ہے تو دن ہوتا ہے، ایسے ہی ایک دور شر کا ہوتا ہے اور بہت عرصہ شر غالب رہتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ حالات کو بدلتا ہے اور شر کا خاتمہ ہوتا ہے اور اس کے بعد خیر کا دور آتا ہے. تِلْکَ الْأَیَّامُ نُدَاوِلُهَا بَیْنَ النَّاسِ، یہ دن ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان الٹ پلٹ کرتے رہتے ہیں، تبدیل کرتے رہتے ہیں. اب آنے والا دور خیر کا دور ہے. اب وہ پچھلے حالات و واقعات پر اگر آپ تجزیہ کریں گے اس تجربے کی بنیاد پر کہ وہ جس کے پاس یہ طاقت ہوتی ہے تو جس کے پاس وہ طاقت ہوتی ہے، آپ کا تجزیہ غلط ہو جائے گا. اس آنے والے دور کو دیکھ کر جب آپ تجزیہ کریں گے تو آپ بہتر پوزیشن میں ہوں گے تجزیہ کرنے میں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو نہ صرف یاد رکھنے کی توفیق دے بلکہ خود سے بھی ان پر غور و فکر اور پھر مزید ان کا مطالعہ کرنے کی توفیق دے، تاکہ ہو سکتا ہے آپ غور کریں، آپ کو زیادہ ایکسپوجر ہو، آپ زیادہ بہتر طور پر ان چیزوں کو انالائز کر سکیں. تو ضرور خود بھی مطالعہ کیجیے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.